बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। सदफ, मुझे एक बात बताएं, वैसे हम कब तक इस प्रोग्राम में बैठ के चीनी और पेट्रोल को रोते रहेंगे? बस जब तक ये सिलसिला जिंदगी का दराज है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि जो खबर जिससे हम आगाज करना चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे शो में बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हो, एनर्जेटिक हो, हम आपको सुबह सवेरे इंफॉर्मेशन भी दें, एंटरटेनमेंट भी हो, और साथ ही जो भी मसाइल है उसका कोई कहते हैं ना सोल्यूशन भी कहीं पर दिख रहा हो। लेकिन इस वक्त जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, रात 12 बजे इसका इतलाक हो गया है और आप समझ गए होंगे कि जब पहली तारीख आती है और फिर उसके बाद 15 के बाद 16 तारीख आती है तो फिर पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनमें रद्दो बदल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रहा था, कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि प्राइस एक जगह रुके हुए थे, कोई तब्दीली नहीं हो रही थी या बहुत मामूली सा इजाफा हो जाता था। लेकिन दो दफा से, एक तो हुआ था 1 जुलाई को और एक अब हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसका बकायदा रात गए नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब ये क्या कीमतें हैं जरा बताएं साइम, क्या है? हुआ ये है कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर। पेट्रोल की नई कीमत जनाब, अब आपको जिस कीमत में पेट्रोल मिलेगा वो है 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर, 272। और जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत आप सुने 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर। ये मैं इसलिए एम्फसाइज करके बता रहा हूं कि ये जो 5 रुपए का इजाफा हुआ है और जो 11 रुपए का इजाफा हुआ है, ये पेट्रोल तो और डीजल तो महंगा हुआ ही हुआ है। हाँ। अब जो अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ेंगी, अब जो गोश्त, जो आपका दूध और आपकी जो बाकी चीजें, दालें शालें, हर चीज, ट्रांसपोर्टर्स जो अब किराए बढ़ाएंगे, भाई देखिए बोझ तो अवाम पे आएगा। अवाम पे अल्टीमेटली इस अवाम की जेबों पे सारी चीज आ जाती है, क्योंकि आपको जो जहां से भी आप खरीदारी करने जाएंगे, जो भी आप लेन देन करेंगे, वो आपको आगे से यही बताएंगे कि देखें जी पीछे से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इस वजह से हमें भी इजाफा करना पड़ा। अब किरायों में जैसे साइम ने का इजाफा हो जाएगा, इसी तरीके से आप सब्जी लेने भी जाएंगे ना तो सब्जी फरोश भी आपको कहेगा कि जहां से सामान आ रहा है ना वो ट्रांसपोर्टेशन अखराजात इतने हो गए, हम कहां से पूरा करें। फिर लोगों का आना जाना, लोग सफर करते हैं, कोई रिक्शा से सफर करता है, कोई कैसे, तो फिर ये तमाम तर। और फिर जो हमारा मेजॉरिटी कराची में जो वर्किंग क्लास है वो बाइक का यानी मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचें कि मुतवस्सित तबके के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने रोजाना के खर्चे में मजीद इजाफा कर दें। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं जून जुलाई में तो वैसे ही जब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती हैं उसके बावजूद भी होता है कि नया साल जब शुरू होने लगता है तो सारे जो फीस होती है वो डबल ले ली जाती है, उसके बाद मजीद जो है खर्चात बढ़ जाते हैं, नया कोर्स, नए यूनिफॉर्म, सारी चीजें एक साथ एक आम आदमी पर जब आ जाती है। उसके बाद जब ये कीमतें बढ़ जाएं पेट्रोलियम की तो फिर आप देखिएगा महंगाई का जो एक ग्राफ है ना फिर वो ऊपर जाने एक नया तूफान आएगा महंगाई का। और हमारे नुमाइंदा फैजुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि क्या तफसीलात हैं और आवाम का क्या रद्द पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या है। जी फैजुल्ला। जी बहुत शुक्रिया। देखिए पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया और जब लोग सोकर उठे तो उनको पता चला है कि रात में एक और बजट आ गया है और अब सूरत हाल ये है कि ये 15-16 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार इन कीमतों में इजाफा किया गया है। और यकीनी तौर जैसा कि आप गुफ्तगू कर रहे थे कि इसके असरात अब हर शोबे में दिखाई देंगे। इससे पहले भी जब कीमतें बढ़ी थी तो हमने उसको रिपोर्ट किया था जो अंदरूने मुल्क ट्रांसपोर्ट है उसके अड्डे से, और वहाँ पर भी लोगों का यही शिकवा था। और उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि पहले जो वो 1 माह में अपने घरों को चले जा सकते थे, अब 3 माह में वो इस किराए बढ़ने के सबब जा सकेंगे। अब थोड़े ही दिनों के बाद दोबारा ये इजाफा हो गया। तो दूध वाले से लेकर अंदरूने मुल्क सफ़र करने तक और स्कूल की फीसों से लेकर ऑफिस पहुंचने तक हर मामले की कीमत में इजाफा हो चुका है। और उसमें जब वो अगर कोई ट्रांसपोर्टर्स हों या दुकान वाले हों या अशिया खुर्दनोश आप ख़रीदते हो या सब्ज़ी का मामला हो, हर एक के पास अपनी दलील मौजूद है और उससे इनकार करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जब कीमत बढ़ चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत में इजाफा हो चुका है तो उनके पास कोई चारा नहीं। और अल्टीमेटली ये सारा बोझ जो है लोग मुंतकिल यानी हुकूमत मुंतकिल करती है आवाम पे, दुकानदारों पे
کاروباری حضرات پہ اور وہ سارا بوجھ منتقل کر دیتے ہیں عوام پہ. یعنی اس کا اصل قیمت چکاتی ہے عوام, کیونکہ وہ تو کسی کو اضافہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنی اسی تنخواہ میں جو ان کو میسر ہے اسی میں سے یہ مزید جو ہے وہ پیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو بجٹ ایک نہیں آتا بلکہ پاکستان میں مہینے میں اب 2 بار بجٹ آتے ہیں اور لوگوں کے لیے جو ہے نا ناممکن ہو چکا ہے. لیکن ان کے پاس سوائے دہائیاں دینے, میڈیا پر آ کر بات کرنے اور رونے دھونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور سرکار بھی اس معاملے میں خوش رہتی ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں, وہ بہت خاموشی سے سنتے ہیں اگر کوئی زیادہ بات کر لے. اچھا فیض اللہ, تھوڑا سا بتائیں, ہم اکثر بیشتر دیکھتے ہیں جب پہلے سے ہی لوگ کوشش ہی کرتے ہیں کہ وہ جا کے پیٹرول بائک میں اور اپنی گاڑیوں میں بھروا لیں, تو کئی رات گئے اس طرح کا کوئی رش دیکھنے میں آیا؟ دیکھیے چونکہ رات گئے یہ اعلان ہوا, بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو جن کو موقع ملتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے, جو پیٹرولیم, چونکہ پاکستان میں ہر چیز کا ایک مافیا موجود ہے, تو اس مافیا کی بھی سرکار کے ساتھ اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہوتے ہیں. تو ان کو تو عام لوگوں سے بھی پہلے پتہ چل جاتا ہے, تو بہت سارے جو ہے پیٹرول پمپس بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو پیٹرول ڈیزل ان کے پاس موجود ہے وہ پرانی قیمت پہ خریدا گیا ہے, اور اب اگر پیٹرول بند کر دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے اس وقت نہیں ہے تو اگلی صبح وہ اس سے دگنی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں. یعنی ان کی اگر منافع کی شرح میں دیکھا جائے تو کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کئی جگہوں پر وہ سامان موجود ہے جس کی ٹرانسپورٹیشن پہلے سے ہو چکی ہے لیکن وہ بھی اب نئی قیمت کی بنیاد پر فروخت ہوتا ہے. تو اس طرح سے عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور ان کے پاس کیا ہوگا, اب ظاہر سی بات ہے گھر انہوں نے اپنی کھانے پینے کی چیز لے جانی ہے, اپنے آفس پہنچنا ہے یا اپنا کوئی اور کام کرنا ہے, ہاسپٹل جانا ہے, تو اس کی قیمتیں تو بڑھ چکی ہیں. تو وہ سوائے مجبوری کے کچھ نہیں ہے. تو تمام مافیاز مل کر عوام کو وہاں تک لے جا چکے ہیں کہ ان کے پاس اب شاید رونے کا آپشن بھی نہیں بچا کہ جو چیز جیسا فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اس کو تسلیم قبول کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فیض اللہ, ہمیں بتا رہے تھے اور پبلک سینٹیمنٹس بھی بتا رہے تھے کہ کیا ہیں اور عوام جی جس طریقے سے اب کیا کریں. 1 جولائی کو پیسے بڑھے پیٹرول کے, پھر آپ دیکھ رہے ہیں 15 کو بڑھ گئے, تو اب اسی طریقے سے کنٹینیوٹی کا سلسلہ آ رہی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چینی بھی غائب ہو جاتی ہے, پھر اس کے بھی پیسے بڑھ جاتے ہیں, پھر کبھی دودھ والے اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ ایسا بن گیا ہے کہ اب پبلک بھی آئی تھنک عادی ہو گئی ہے اب اس اور پبلک تو مہنگائی کے بوجھ سے پیسی چلی جا رہی ہے نا. ابھی ہم کل چینی کی بات کر رہے تھے, آج ہم پیٹرول کی بات کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے. اور یہی ہے کہ اب عوام جو ہے وہ ریزیلینٹ ویسے اتنی ہو گئی ہے نا کہ اب دین اگین وہ کہتے ہیں یہ تو باہر 10-15 دن کی بات ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بٹ موونگ آن, آپ کو ذرا ملک میں بتاتے ہیں کہ موسم کی کیا صورتحال ہے. جو مونسون کا اسپیل چل رہا ہے یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی وجہ سے اموات بھی ہو رہی ہیں. ملک بھر میں مونسون اسپیل کی تباہی رکنے کا نام نہیں لے رہی اور آپ دیکھیں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 18 افراد جاں بحق ہو گئے. پنجاب میں مختلف حادثات میں 11 افراد جاں بحق ہوئے اور 92 افراد زخمی ہوئے. صرف پنجاب کی بات ہو رہی ہے. کے پی میں 6 اموات ہوئیں. پنجاب میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے چھوٹے بڑے شہر ڈوب گئے. لاہور کا علاقہ ہربنس پورا, وہاں پر کرنٹ لگنے سے اور مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے. پھر اوکاڑا کی بات کی جائے, اوکاڑا میں 172 ملی میٹر بارش کے بعد 22 حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہوئے. سڑک پر 2 سے 3 فٹ تک پانی جمع ہو گیا. دکانوں اور بازاروں میں پانی داخل ہونے سے کاروباری مراکز بند ہو گئے. اچھا یہ دیکھیں آپ صورتحال, اب ملک بھر میں ہم ظاہر ہے مانسون کا اسپیل جاری ہے تو اسی طرح کے ہمیں مناظر اور صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. اچھا ساہیوال کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں. ساہیوال میں شہر اور محلے ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے. اب ظاہر ہے ایک نکاسی آپ کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد پھر مزید بارش ہو جائے تو وہ تھوڑے کام ذرا مشکل بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سڑکیں جو بالکل اب تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. بہاول نگر میں سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں اور یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے پانی نکالنے کی. پاک پتن ہارون آباد میں مکانات کی چھت اور دیوار گرنے سے 1 بچہ جاں بحق, 4 افراد زخمی ہوئے. اچھا مختلف علاقے چیچا وطنی, عارف والا, جڑاوالا میں بھی مختلف حادثات ہوئے. خاتون جاں بحق ہوئی, 6 افراد زخمی ہوئے. کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں طوفانی بارش سے راجن پور کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی ہے. رجحان میں دریائے سندھ میں طغیانی, کچے کا علاقہ
مکمل ڈوب گیا ہے. تو یہ بارشیں ہوئی ہیں. اچھا یہ وہ بارشیں ہیں جسے آپ ایک ایوریج بارش کہہ سکتے ہیں اگر میں سندھ کی حد تک بات کروں, لیکن ملک بھر میں باقی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اور کراچی کے لیے پریڈکشن کی گئی تھی 18 سے 20 کی. تو ہم دیکھتے ہیں جی 18 سے 20 میں کتنی بارش ہوتی ہے اور بارش ہوتی بھی ہے کہ نہیں, اور کن علاقوں میں. محکمہ موسمیات یہ بتا رہا ہے کہ پنجاب اور کے پی, آزاد کشمیر اور بلوچستان میں 1 سے 14 جولائی کے دوران گزشتہ برس کی نسبت زیادہ بارش ہوئی, جبکہ سندھ اور جی بی میں معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں. اچھا ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ اور جی بی میں کم بارشیں ہوئی ہیں. موسم کا حال بتانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں معمول سے 187% زیادہ بادل برسے, جبکہ پنجاب میں رواں سال معمول سے 81%, آزاد کشمیر میں 19%, کے پی میں 35% زیادہ بارشیں ہوئیں. تو اس سال ہم نے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی ہیں, جبکہ سندھ میں بات کی جائے تو سندھ میں معمول سے 66% کم بارشیں ہوئی ہیں. ابھی کم بارشیں ہوئی ہیں تو مطلب یہ حالات کافی. اچھا حیدرآباد میں بھی جیسے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو پرسوں بارش ہوئی تھی, آدھے گھنٹے کی بارش 50 ملی میٹر کی بتائی جا رہی تھی. اچھا اب وہاں پر صورتحال کیا ہے, اس پر ہمیں مزید اپڈیٹ دے رہے ہیں فرید لاکھو. سو فرید کی طرف چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. بتائیے فرید. پیر کو ہونے والی بارش نے حیدرآباد میں تباہی مچا دی. مختلف علاقے تھے, قاسم آباد, لطیف آباد, شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہو گیا تھا. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا تھا, سڑکیں مکمل طور پہ پانی کے نیچے آ گئی تھی. قاسم آباد کا سٹیزن کالونی, گلستان سجاد, علمدار چوک, لطیف آباد کا نمبر 2, 11 نمبر و دیگر جو علاقے ہیں وہ پانی کے نیچے آ گئے تھے. ایسے ہی شہر کے مختلف علاقے ہیں جو کہ پانی کے نیچے آ گئے تھے. میونسپل کارپوریشن وہ جو دیگر اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے پانی نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. 18 گھنٹے بعد 90% جو پانی ہے شہر سے نکالا گیا ہے, لیکن تاحال جو حیدرآباد کا ریلوے اسٹیشن ہے وہاں سے پانی نہیں نکالا گیا, جس وجہ سے جو شہری ہیں وہ سخت پریشان ہیں. کیونکہ ریلوے اسٹیشن جب وہ مسافر حضرات جاتے ہیں دیگر شہروں کے لیے تو یہاں پہ پانی جمع ہے تو ان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ جو پانی ہے وہ جمع ہے ریلوے اسٹیشن کے آگے جمع ہے, پلیٹ فارم پہ پانی جمع ہے, جس باعث شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ یہ جو پانی ہے فوری نکالا جائے تاکہ ان کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا جی, یہ صورتحال اب آپ دیکھیں, ظاہر ہے جب پانی اس طرح کھڑا رہے گا تو پھر بیماریوں کو بھی کہتے ہیں نا وہ بھی بڑھتی ہیں, مچھر پیدا ہوگا, مزید مکھیوں میں اضافہ ہو گیا ہے, اور سارے لوگ تمام لوگ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں. دوسرے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گٹر ہوتے ہیں ان کے ڈھکن ہٹا دیے جاتے ہیں تاکہ پانی بہہ جائے, پانی اس میں چلا جائے. تو آپ لوگوں نے بڑا دھیان رکھنا ہے, باہر نکلتے ہوئے کوشش یہ کریں جہاں پر ایسی صورتحال ہے بالخصوص, اور بجلی کے جو کھمبے ہیں یعنی پول ہیں الیکٹرک, ان سے آپ نے دور رہنا ہے. کسی کے گھر کی ڈور بیل بھی نہ بجائیں تو بہتر ہے. پتہ نہیں, آئی ایم ناٹ شیور کہ بھائی یہ جو سولر پینلز ہیں ان سے بھی ذرا آپ ان سے بھی اجتناب کرنا ہے. آپ نے بل بورڈ سے دور رہنا ہے, بڑے بڑے جو بورڈز لگے ہوئے ہیں آپ نے بلڈنگز کے نیچے جا کے نہیں کھڑے ہونا طوفانی صورتحال کے اندر. اچھا اب ہم ذرا آپ کو اوکاڑا لے چلتے ہیں. اوکاڑا میں تو بھائی مونسون کے جو بارش ہوئی ہے, جو یہ والا اسپیل تھا, اس نے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور آپ کو اگر میں بتاؤں کہ 172 ملی میٹر برسات ہوئی ہے, اور شہر جو ہے وہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے, سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. لیے چلتے ہیں پھر آپ کو اوکاڑا, وہاں سے میں اپڈیٹ کریں ذوالفقار ملک. جی بالکل, اوکاڑا شہر و مضافہ میں تیسرے روز بھی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. 10 گھنٹے سے جاری ہلکی اور موسلادھار بارش نے اوکاڑا کو پانی پانی کر دیا. نشیبی آبادیاں مکمل طور پر زیر آب آ گئیں, بازار نہر کا منظر پیش کرنے لگے. مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی کا نظام معطل ہے. 10 گھنٹے میں مجموعی طور پر 110 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے, جبکہ 72 گھنٹوں سے جاری بارش 280 ملی میٹر سے زیادہ ریکارڈ ہوئی ہے. جبکہ اوکاڑا میں ہونے والی بارش دیگر بارشوں سے سب سے زیادہ ہے. اس وقت کالج روڈ, تحصیل روڈ, دپالپور روڈ, صدر بازار, کچہری بازار, ہسپتال بازار, حق بازار پانی پانی ہے. ریلوے انڈر پاس شہر کے دونوں پارک, صفدر شہید پارک, جناب پارک میں 3 فٹ سے 4 فٹ تک پانی موجود ہے. بارشوں سے اب تک چھتیں گرنے اور آسمانی بجلی گرنے سے لڑکی اور لڑکا جاں بحق, جبکہ 15 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں. جبکہ بارش کا پانی میں نہاتے ہوئے ایک 15 سالہ بچہ بھی جاں بحق ہوا ہے. بارش کی وجہ سے پانی کا نکاس نہ ہونے پر حجرہ شمکی میں جنازہ بھی ایک ٹریکٹر پر لوڈ کر کے لے جایا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات نے آج دن بھر مزید
بارش جاری رہنے کی پیشین گوئی کی ہے۔ اچھا، مونسون میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی پانی ہے، اور جیسے مونسون کا سپیل ختم ہوگا آج سے مطلب 1-2 مہینے بعد ہم دیکھیں گے تو پانی کی اسکارسٹی کا مسئلہ آ جائے گا۔ ہمارے پاس کیوں ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو یوٹیلائز کر سکیں، اس کو ریسائیکل کر کے فلٹر کر کے استعمال کر سکیں؟ آپ یہ دیکھیں، پورا سال ہم بارش کا انتظار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جی فصلیں اچھی ہوں، ظاہر ہے موسم کو اپنے حساب سے چلنا چاہیے، لیکن جب یہ پانی آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں، پانی زمین پہ ہے مگر پینے کو پانی نہیں ہے۔ کراچی میں تو ٹینکر کا سب کو پتا ہے کہ ٹینکر سے پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، ورنہ تو پانی ہی نہیں آتا کئی دن۔ اب اس پانی کو پریزرو کیسے کیا جائے، اس کو کیسے اس قابل بنایا جائے کہ یہ لوگوں کے لیے استعمال کے لیے پانی جو ہے کسی طریقے سے اس قابل ہو جائے، لیکن ہم نے وہ تمام تر چیزیں، فوکس ہمارا ادھر نہیں ہے، اور اگر یہ کام کر لیے جائیں تو یہ جو برسات، یہ جو اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، اس کا پھر ہم فائدہ بھی اٹھا سکیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھائی آپ کو مزید بھی اس پر کام کرنا ہوگا، اور ایسی پالیسیز کوئی ٹیکنیک ایسی ہونی چاہیے۔ چلیں جی، آپ کو ذرا لے کے چلتے ہیں بہاول نگر۔ اب بہاول نگر میں 3 دن کی بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے، اور سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تو بہاول نگر سے ہمارے ساتھ ہیں محمد احمد چودھری، وہ ہمیں ذرا اپڈیٹ کریں صورتحال سے۔ جی بالکل، ملک کے دیگر حصوں کی طرح بہاول نگر میں ضلع میں بھی مونسون کا دھواں دار سپیل جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ جو ہے مسلسل وقفے سے جاری ہے۔ گزشتہ 4 روز سے بہاول نگر میں ہونے والی تیز بارش نے بہاول نگر کے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا ہے۔ اگر بات کی جائے بہاول نگر کی اہم شاہراہیں، چوک، گلی محلے، بازار، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اور کئی فٹ پانی جمع ہونے سے نظام زندگی جو ہے مفلوج ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے انتظامیہ کی، تو انتظامیہ کی طرف سے جو پانی کی نکاسی کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، وہ مسلسل بارش کی وجہ سے انتظامیہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو بہاول نگر کا جو 2023 میں 60 کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج سسٹم جو مکمل کیا گیا تھا، وہ حالیہ بارش نے اس کا پول کھول دیا ہے، اور وہ مکمل طور پر فلاب ہو گیا ہے، اور بارش کی نکاسی کا عمل جو ہے، پانی کی نکاسی کا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح بہاول نگر میں جو ہے بارش کے سبب اب تک جو ہونے والے چھتیں گرنے، دیواریں گرنے اور بجلی کرنٹ لگنے کے جو واقعات ہیں، ان میں اب تک 3 افراد جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 27 افراد جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح بہاول نگر ضلع میں جو ہے وسیع پیمانے پر ملک میں سب سے زیادہ جو کپاس کاشت کی گئی تھی، اس کی فصل کو بھی ہے بارش کی وجہ سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے، اور بارش کا سلسلہ 4تھا روز ہے اور مسلسل جاری ہے۔ بہاول نگر کے علاوہ منچن آباد، ارون آباد، فوٹ آباد، چشتیاں میں بھی بارش کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کراچی کے کچھ علاقے، خاص طور پہ ہم ملیر کی، کورنگی، قائد آباد کی بات کریں، وہاں پر آ رہے تھے زلزلے کے جھٹکے۔ جب ہم نے اپنے شو میں دعوت دی گیسٹ کو، متعلقہ گیسٹ کو، وہ یہ بتا رہی تھی کہ زمین اندر سے بالکل اس کا موئسچر ختم ہو گیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بورنگ سے پانی نکالا جا رہا ہے، 300 فٹ، 150 فٹ جو ہے وہ اندر پانی جو ہے نکالنے کے لیے باقاعدہ طور پہ بورنگ کی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ڈملوٹی بڑا مشہور ہے کہ وہاں پر کنویں ہیں، تو پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ کنویں جو ہے یہ پانی کے اپنے اندر پانی سمو بھی لیتے تھے اور زمین کو بھی اس سے سیراب کر دیتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہے۔ باہر کنٹریز میں باقاعدہ اب اس کو دوبارہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کنویں بنائے جائیں تاکہ پانی جو ہے وہ زمین تک پہنچے، واپس زمین تک پہنچے، کیونکہ زمین کو بھی ضرورت ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں زمین کے بنجر ہونے سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، نہیں تو وہاں پہ زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں وہ آئے کہ ہم حیران تھے کہ اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا، اس پر کوئی فوکس نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو پانی آ رہا ہے، پانی کھڑا ہو رہا ہے، پانی کھڑا ہو کے انفراسٹرکچر کے اندر جا رہا ہے، وہاں سے بلڈنگز آپ کی خراب ہو رہی ہیں، آپ کی بلڈنگز کو نقصان پہنچا رہا ہے، دین اگین بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور یہ بریڈنگ گراؤنڈ پرووائڈ کر رہا ہے ملیریا کے لیے اور ڈینگی کے لیے۔ تو یہ پانی جو کھڑا ہو رہا ہے یہ تو نقصان دہ ہے، اس کا کوئی ریورس پروسیجر ہونا چاہیے کہ اس کو واپس یوٹیلائز کیا جا سکے کسی طریقے سے۔ تو وہ کہتے ہیں نا بارش جو رحمت ہے وہ زحمت نہ بنے، وہ اس لیے زحمت بن جاتی ہے کہ یہ چیزیں، یہ نظام، یہ سسٹم اگر ٹھیک ہو جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، ہم بات کرتے ہیں، ذرا بڑھتے ہیں آگے، اور سیاسی معاملات میں بہت کچھ آج کل ہو رہا ہے، تو ذرا اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سو ملک کا جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں اہم سیکیورٹی، معاشی اور سیاسی معاملات پر گفتگو ہوئی ہے۔ اب ملک میں امن و امان کی صورتحال، پھر دہشت گردی سے متعلق جو معاملات ہیں اس پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے صدر کو معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ بھی کیا، اور دونوں رہنماؤں نے ملک کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ بالکل جی، اور اگر کے پی کی بات کر لی جائے تو ادھر سینٹ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سینٹ الیکشن کو لے کر رابطے بھی جاری ہیں،
الیکشن کمیشن نے کے پی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے، اور اگر آپ کو بتائیں کہ کے پی میں نون لیگ اور جے یو آئی کو 9 نشستیں مل گئیں، پی پی کو 5، پی ٹی آئی پی اور اے این پی کو 1 نشست مل گئی۔ اقلیتی نشست پر جے یو آئی اور نون لیگ میں ٹاس ہوگا، لیکن مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا، اور گورنر سیکریٹریٹ نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو خط بھی لکھ دیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کی ہدایت کی روشنی میں جلد از جلد اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن مل کر سینٹ الیکشن لڑے گی، ابھی سینٹ الیکشن میں ریہرسل کرنے جا رہے ہیں، ارکان کی تعداد پوری ہوئی تو پھر عدم اعتماد کی تحریک لے کر بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ کل بھی ہمارے شو میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا موقف کیا ہے، حکومت تبدیل ہونی چاہیے کے پی میں، تو کہنے لگے اگر ہماری عددی اکثریت ہو گئی، جس دن ہو گئی، ہم عدم اعتماد لے آئیں گے۔ اچھا جی، چلیں جی، ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ عفنان ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا یہ بتائیے گا، کل بڑی اہم ملاقات ہوئی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کے درمیان، کچھ آپ بتائیں گے، ہمیں آگاہ کریں گے کہ کن امور پر بات چیت ہوئی ہے بیسیکلی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک اہم اتحادی ہے ہماری حکومت کی، اور جو حکومت کے معاملات ہیں، چاہے اقتصادی ہوں یا دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہوں یا معاشی ہوں، تو وہ تمام چیزوں کو ظاہر ہے آپ نے جو اپنے الائڈ پارٹیز ہوتی ہیں ان کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں جو وزیر اعظم صاحب بھی صدر صاحب سے ملاقات کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیتے ہیں مختلف معاملات میں، اور اسی سلسلے میں ملاقات کی گئی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں، تو کیا کے پی میں سینٹ الیکشن سے متعلق اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے جاری ہیں آپ کی، اور اس کے اوپر نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اب دیکھیں، میں اب ذرا ٹی وی کے اوپر حکمت عملی تو اس کی الیکشن کی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ اچھی پرفارمنس دکھائے گی سینٹ کے الیکشن کے اندر، اور ہماری تمام جو جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، دیگر جتنی پارٹیز ہیں، ان تمام سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور ہمارا انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے تو ہم اس میں ایک اچھا پرفارمنس دکھائیں گے۔ عفنان صاحب، ایک چیز بتائیے گا، اب سینٹ الیکشن قریب ہے، پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر ارکان کی ابھی تک حلف برداری بھی نہیں ہوئی ہے، نون لیگ عدالت چلی گئی ہے، تو یہ معاملہ آپ آسانی سے حل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ بدقسمتی ہے کہ جو پارٹی روزانہ ہمیں آئین، قانون اور جمہوریت کے لیکچر دیتی ہے، ان کا اپنا یہ حال ہے کہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کا 5-0 کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اس سے پہلے ان کو اوتھ لینے کا کہا گیا، وہ اس پہ انہوں نے نہیں مانی، پھر اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو یہ نہیں مان رہے، اور یہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جس کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں، اور یہ بلکہ ان کا اس کو نقصان ہی ہوگا۔ ماضی میں بھی ان کو نقصان ہوا ہے، سینٹ کا الیکشن ڈیلے ہوا ہے، اور یہ اگر اسی طرح کے اپنے کام جاری رکھیں گے تو پھر آپ مجھے بتا دینا، کوئی ان کی بات پہ اعتبار کرے گا جب یہ کہیں گے کہ جی ہم بڑے آئین اور قانون اور جمہوریت کو ماننے والے ہیں، تو کوئی بھی ان باتوں کو جو ہے وہ اس پہ یقین نہیں کرے گا۔ اچھا، فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن ایک ریہرسل ہے، آزمائشی مرحلہ ہے، اس کی کامیابی کے بعد اگلا مرحلہ سوچیں گے، تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مطلب اگلا مرحلہ اگر ہم یہ کہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی بات وہ کر رہے ہیں، تو اس پر نون لیگ کی کیا پھر حکمت عملی ہوگی، کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ اپنی حکومت لائیں یا وہاں پہ جو حکومت ہے اس کو گرائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہی اپنے ووٹ سے حکومت تبدیل کریں تو بہتر ہے، لیکن یہ ضرور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو بھی اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر وہ وفاق پہ حملے کریں گے، دعوے بولیں گے، تو اس کے امپلیکیشنز ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی امپلیکیشن نہ ہو، تو یہ اس کانٹیکس میں معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ ویسے ہماری کوئی ایسا خواہش نہیں ہے ابھی کہ ہم کوئی ان کی وہاں پہ حکومت کو گرائیں یا اپنی حکومت کو لے کے آئیں۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اب ایک تحریک کے بارے میں بار بار بات کر رہی ہے، جس کا ظاہر ہے سب کو علم ہے، لیکن ساتھ میں وہ مذاکرات کی بھی بات کر رہا ہے، لیکن جب ان کے بیانات آتے ہیں، سینیٹر ظفر علی صاحب وہ یہ کہتے ہیں حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، تو اس سینیریو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ تحریک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری وہی حکمت عملی ہے جو ہماری پچھلے 3 سال میں رہی ہے، ہر قسم کا انہوں نے احتجاج کر لیا، ہر قسم کے انہوں نے معاملے کر کے دیکھ لیے، ان کو اس سے کچھ ملا نہیں، تو ابھی بھی اگر انہوں نے کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں، جو ماضی کا رزلٹ آیا ہے وہی دوبارہ رزلٹ آئے گا،
اب تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گیلپ کا سروے بھی آیا ہے، آپ نے دیکھا ہے، بائی الیکشن کے رزلٹ بھی آئے ہیں، اور اس کے اندر یہ واضح ہے کہ حکومت کی جو وہ ہے کام ہے اس کو عوام سراہ رہی ہے، بالخصوص مریم نواز شریف صاحبہ جو پنجاب میں کام کر رہی ہیں، اس کا جو ہے وہ امپیکٹ خیبر پختونخوا میں بھی آ رہا ہے. آپ نے دیکھا وہ گیلپ کے سروے میں وہ بتا رہے ہیں کہ 50% لوگ تقریباً یہ یقین رکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پرفارمنس علی امین گنڈا پور سے بہتر ہے، اور ان میں 50 میں سے 37% لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں. تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک ویو آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں بھی پرو پی ایم ایل این. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خفا ہیں، وہ نون لیگ سے شکوہ کر چکے ہیں اس بارے میں کہ جو مخصوص نشست کا معاملہ ہے وہ عدالت میں کیوں لے کے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس میں مولانا صاحب کی ناراضی نون لیگ برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ایک بہت اہم اتحادی بھی رہے ہیں، پی ڈی ایم کے وہ ہیڈ تھے، اور ایک بڑے متحرک اور بڑے بہادر انسان ہیں، اور ان کے اگر کوئی کنسرنز ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ایڈریس کر لیں گے اور ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا سر، پنجاب پہ آ جاتے ہیں، وہاں پر جو معطل اراکین ہیں ان کا معاملہ بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں جی اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف مزید کارروائی نہ کی جائے. کیا معاملہ اب سخت ایکشن کے بجائے مفاہمت سے حل ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے اس کے آثار ہیں؟ دیکھیں ہماری تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ جمہوری اقدار بہتر ہوں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2013 سے 18 کی حکومت جو تھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی، جس کو وہ گرا سکتے تھے مگر اس کو نہیں گرایا، اسی لیے کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے اس کے حالات بہتر ہوں. اور پی ٹی آئی کو یہ والی بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ اگر وہ پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں دیں گے، ہلڑ بازی کریں گے، بدماشی کریں گے، تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کو یہ ہونے دیا جائے. اس کے قانونی امپلیکیشنز ہیں جن کو بھگتنے پڑیں گے. ابھی جو اسپیکر صاحب نے کیا ہے، پنجاب کے جو اسپیکر صاحب ہیں، وہ بڑے ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کوئی اس کا حل نکال لیا ہے، اور امید میں یہی کرتا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور یہ تمام تر سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے تھا. ہم جائیں گے ایک بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہم نے پروگرام کے آغاز میں پیٹرول کا مسئلہ تو ڈسکس کر لیا. دوسرا بہت بڑا مسئلہ ایٹ ہینڈ ہے جناب چینی کا، چینی کی ذخیرہ اندوزی کا، چینی کا بحران پیدا کر کے، چینی کی قلت پیدا کر کے بھی چینی کی قیمتیں بڑھانے کا، ایکس مل ریٹ کے علاوہ ایکسٹرا پیسے ایڈ کر کے، ایکسٹرا 10 روپے 15 روپے ایڈ کر کے چینی جو ہے وہ اب ڈبل سینچری کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. کل ہم نے بڑی ڈیٹیل اس پہ گفتگو کی تھی. اچھا، اب آئی ایم ایف نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی ہے. پاکستان کا فوڈ ایمرجنسی کا موقف مسترد کر دیا ہے. درآمدی چینی پر سبسڈی نہ دینے، ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا ایسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہوگا. حکومت نے ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور شروع کر دیا. اچھا، اب بھی جو چینی کی درآمد کا فیصلہ ہے یہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا بھی امکان ہے، تو لیٹ سی کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے. شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 25 نومبر تک چینی موجود ہے، اور کل بھی ہمارے شو میں رؤوف صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. اچھا، اب شوگر ملز جب یہ ہمیں صورتحال بتا رہی تو ہر ماہ 5,03,000 ٹن چینی فراہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک پورا ایسٹیمیٹ بتا رہے ہیں. ملک میں چینی اچانک نایاب اور مہنگی ہو گئی ہے. یہ سلسلہ کیسے ہوا؟ اب کراچی کی ہول سیل مارکیٹ کی ہم بات کریں تو وہاں سے چینی غائب ہو گئی ہے. حکومت نے چینی کے نرخ مقرر کیے تو شوگر مل مالکان نے چینی کی سپلائی بند کر دی. ایکس مل ریٹ جو 165 ہو گئے. پھر ہول سیلر ڈیلرز جو ہیں، ہول سیل ڈیلرز کہتے ہیں شوگر ملوں سے چینی کی سپلائی بند ہے. حکومت نے ایکس مل ریٹ 165 مقرر کیا، جس کے بعد سے سندھ پنجاب کی شوگر ملوں میں چینی کی سپلائی ہی بند کر دی گئی ہے. ایک ہفتے سے چینی نہیں مل رہی اور قیمتیں ہیں. ظاہر ہے جب ایک چیز نایاب ہوتی ہے، ڈیمانڈ سپلائی فیکٹر یہاں آ جاتا ہے تو پھر قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. چلیں بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیحی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک سو مچ عابد سلیحی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا، آئی ایم ایف نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی. اب یہ بات کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے ہماری موجودہ صورتحال میں؟ کیا اسے ہم الارمنگ بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس طرح کی کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے پاکستان اتھارٹیز کو پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹ کرنا تھا. درآمدی ڈیوٹی جو ہے اس کو ویو آف کرنا یا سبسڈی اناؤنس کرنا جو
ہمارا اس وقت IMF کے ساتھ معاہدہ ہے اس کی وائلیشن ہوگی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جو ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان نے جو بڈز اوپننگ تھی اس کو ڈیلے کر دیا, 22 جولائی کر دیا. یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پہلے اناؤنس کیا تھا کہ 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ درآمد کی جائے گی, اب وہ کم ہو کے 50,000 میٹرک ٹن پہ آ گیا. اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس منصوبے کو مکمل طور پہ ختم کرنا پڑے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 6 روپے پر کے جی جو ہے وہ گو کے ایکس جو مل ریٹ ہے وہ چینی میں قیمت میں اضافہ ہوا, جس سے کہ وہ جو اسٹاک میں چینی ہے اس پہ تو مل مالکان کو جو ہے وہ اربوں کا پروفٹ ہوگا, لیکن ابھی تک جو ریٹیل مارکیٹ ہے وہاں پہ چینی کی قیمت میں اس طریقے سے کمی نہیں لائی جا سکی ہے. عابد صاحب, ہم یہ ہر سال دیکھتے ہیں, ابھی کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا, ہر سال کا یہ مسئلہ ہے, چینی کی قلت ہوتی ہے, قیمتیں ایکس مل ریٹ سے کئی گنا زیادہ چینی فروخت ہو رہی ہوتی ہے. پہلے چینی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر چینی کو امپورٹ کرتے ہیں. یہ اعداد و شمار کا تعین کون کرتا ہے, کس کی ذمہ داری ہے, اور یہ پہلے سے اعداد و شمار کا صحیح سے تعین کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے اس میں 2 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹوٹل پاکستان میں گنا کرش ہو رہا ہوتا ہے شوگر مل میں, اس کے اعداد و شمار پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد FPR نے ایک اپنا ٹریک اینڈ ٹریس میکنزم جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے کہ کتنی چینی پروڈیوس ہوئی, اس پہ جو ڈیوٹی ہے وہ دی جا سکے. جو منسٹری آف انڈسٹریز اور فوڈ سیکورٹی ہے ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں, اور اچنبا یہ ہے کہ ان کے جو اعداد و شمار ہیں یہ آپس میں ٹیلی نہیں کرتے, چونکہ جو چینی ہے اکثر مالکان جو ہیں وہ اس پہ ڈیوٹی بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس دفعہ بھی پروگرام میں IMF کے پروگرام میں یہ شرط ہے, اور اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کروانا. گو کہ وہاں پہ اس وقت ویڈیو کیمراز جو ہیں CCTV وہ لگائے گئے ہیں گیٹ پہ پروگرام کے تحت, تاکہ یہ پتہ ہو کہ کتنی چینی جو ہے وہ بن کے باہر آئی. لیکن ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایشو ہے. اگر آپ کے نمبر ٹیلی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ چینی ایگزیکٹ بنی کتنی. اس کے بعد کوئی ایسا لا موجود نہیں جو کہ یہ بتا سکے کہ یہ جو چینی ہے یہ کس کو فروخت ہو رہی ہے, جس کے بڑے جو ڈیلرز ہیں وہ کون ہے. تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کئی ملز میں کتابوں میں ہی وہ چینی جو ہے وہ بک جاتی ہے, ڈاکومنٹس میں وہیں پڑی ہوتی ہے, تاکہ ریٹ اگر اوپر جائے گا تو اس کو باہر نکالا جائے گا. تو اس طرح کے جو اس میں ایشوز ہیں گورننس کے وہ بھی بڑا سنگین آپ ایشو بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایگزیکٹ نمبرز ہی نہیں پتا ہوں گے تو پھر ٹیلی کیسے کریں گے اور کیسے پتا چلے گا. عابد صاحب ایک چیز بتائیے گا, کون ان چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے, کون گارنٹی ہے جو پہلے ہی کہتا ہے جی کہ ہمیں جب بتایا جاتا ہے جی بمپر کراپ ہوئی ہے, وافر مقدار میں موجود ہے, تو آپ اپنی ضرورت کا رکھ کے پھر ہم باہر بھیج دیتے ہیں, اور پھر یہ بتایا جاتا ہے جی اب تو یہاں پر قلت ہو گئی ہے تو ہمیں منگوانی پڑے گی باہر سے. تو ان چیزوں کی کون اپروول دیتا ہے, گارنٹر کون ہے, کہتا ہے جی کروا لیں اور پھر قیمتوں کا ہم تعین جو ہے وہ ہو جائے گا؟ یہ چینی کے سلسلے میں تو اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس صوبوں میں کین کمشنر ہوتے ہیں, اور وفاق میں جو 2-3 منسٹریز ہیں, جس میں منسٹری آف انڈسٹریز بھی ہے, جس میں ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان بھی ہے, جس میں فوڈ سیکورٹی منسٹری بھی ہے. یہ اپنے اپنا ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے ان کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ایک پوری جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے کہ چینی کو کب کس ریٹ پہ ایکسپورٹ کرنا ہے, کب کس ریٹ پہ امپورٹ کرنا ہے. یہ سارا تو ایک آپ کے اکارڈنگ ٹو رولز آف بزنس وہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈٹرمن کرنا کہ پاکستان میں کتنی چینی موجود ہے, اس کو ہولڈ تو نہیں کیا جا رہا, یا سپلائی کتنی ہے, ڈیمانڈ کتنی ہے. اب آج کے وہ جو ہے لارج ڈیٹا کے دور میں اور ڈیش بورڈز کی موجودگی میں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز بتائیں عابد صاحب, شوگر ملز ایسوسی ایشن کہتی ہے پاکستان میں 25 نومبر تک کی چینی موجود ہے, اور نومبر میں ہی کرشنگ سیزن بھی آ رہا ہے.
تو ہم اس چینی کی جو ہمیں مطلوبہ تعداد چاہیے ہوگی وہ کیسے پوری کر سکیں گے؟ کیا کیا جائے گا؟ نومبر ہی ڈیڈ لائن ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا گورنمنٹ اور مل مالکان کے درمیان جو ہمیشہ سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ وہ جو ایک ریٹ شوگر ملز نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے، جب حکومت اس ریٹ کے قریب تک پہنچتی ہے تو آپ کو چینی جو ہے واقعتاً وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت ایک پریشر جو ہے وہ بہرحال کریٹ کیا ہے شوگر ملز نے کہ چینی جو ہے اس کو نہ امپورٹ کیا جائے. اور حکومت کے لیے ماضی میں ہم نے دیکھا، آپ لا انفورس کی بات کر رہے ہیں کہ چھاپے پڑے، باقاعدہ پھر چینی نکلی بھی، برآمد بھی اسے ذخیرہ کیا ہوا تھا. تو یہ اسٹیپ آپ سمجھتے ہیں دوبارہ لیا جا سکتا ہے؟ اور بار بار یہ اسی طریقے کے بحران کا سامنے آنا یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس کو بات چیت کے ساتھ اس دفعہ طے کیا جائے گا. اس طرح کے چھاپے اور باقی چیزیں تو میں فورسی نہیں کر رہا. اس کو غالباً اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے اینڈ از اے گڈ نیگوشیٹر. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کوئی ون ون سچویشن نکالنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. چلیں، بہت شکریہ عابد سلیری صاحب. دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ون ون سچویشن ڈیولپ ہوگی انلیس کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہ شروع کیا جائے اور مؤثر اقدامات نہ کیے جائیں اس بحران کے حوالے سے. جائیں گے بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور کچے کے علاقے میں آپ نے سنا تھا ہنی ٹریپ ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن اب جو سٹوری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تھائی لینڈ سے ساہیوال کے 3 نوجوان ہنی ٹریپ ہو گئے اور اغوا ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ کیسے اغوا ہو گئے. یہ کہانی بڑی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو شروع کیسے کروں، کہاں سے کروں، ہوا کیا اس حالت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نوجوان لڑکے تھے 3. ان کو تھائی لینڈ بلا کر اغوا کر لیا گیا اور پھر وہاں سے میانمار منتقل کر دیا گیا. اب مغوی عثمان امین، محمد احمد اور تجمل شہزاد بھارتی لڑکیوں کے ذریعے ہنی ٹریپ کا نشانہ بنے. نوجوانوں کو نوکری کا جھانسا دے کر تھائی لینڈ بلایا گیا. بھارتی لڑکی نے موبائل پر ٹکٹس بھی بھیجے، تو آپ کو ہم نوکری بھی دیں گے، آپ کو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو نوکری بھی دے رہے ہیں، آپ کو ٹکٹس بھی دے رہے ہیں، آپ تھائی لینڈ آ جائیں جاب کے لیے. اور وہ تھیں بھارتی لڑکیاں. اب نوجوانوں نے 26 مئی کو فیصل آباد کے دوست کے ہمراہ تھائی لینڈ کا سفر کیا. متاثرہ خاندان کا اب یہ کہنا ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اب جو اغوا کار ہیں وہ تاوان طلب کر رہے ہیں اور سوچیں کروڑوں روپے تاوان طلب کر رہے ہیں. سوچیں اب ظاہر ہے وہ مقاصد ان کے یہی تھے. رابطہ ویسے کیسے ہوا اغوا کاروں کا؟ فیملی سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ تاوان مانگا کس سے جا رہا ہے؟ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ساہیوال سے موجود ہیں نعیم شیخ. نعیم بتائیے گا اب یہ سٹوری پتہ کیسے چلی کہ یہ تھائی لینڈ میں اغوا ہے؟ کیا ان کے خاندان والے مزید بتا رہے ہیں؟ جی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو نوجوانوں میں روزگاری اس قدر زیادہ ہے، فرسٹریشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو انٹرنیشنل اسکیمر ہے مختلف ایپس کے ذریعے اور مختلف لالچ دے کر انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے لوگ لڑکیوں کے ذریعے نوجوانوں کو اپنے جنگل میں کسی نہ کسی طرح پھنسا دیتے ہیں. کچھ اسی طرح ان نوجوانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. ان کے گھر والوں کے بقول کہ یہ عثمان امین 25 سالہ نوجوان، محمد احمد 21 سالہ نوجوان اور تجمل شہزاد جس کا تعلق فیصل آباد سے. ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے ایک بھارتی لڑکی کے ساتھ یہ رابط میں تھے اور اس نے انہیں لالچ دیا کہ تھائی لینڈ میں یہ کال سینٹر پر نوکری کو ان بچوں کو کروائیں گے. لیکن جب یہ لوگ تھائی لینڈ پہنچے تو انہیں برما کی سرحد عبور کر کے، بارڈر عبور کر کے انہیں میانمار پہنچا دیا گیا ہے، جہاں پر یہ لوگ ان سے کام تو لے رہے ہیں، ان کے فون وغیرہ چھین لیے گئے ہیں، ان کے گھر والوں سے رابط کٹ گئے ہیں. تو کبھی کبھار یہ گھر والے ان کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو یہاں آنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہمیں 1 کروڑ روپے کا تاوان دیں پھر آپ کے بچوں کو چھوڑیں گے. لیکن یہ بھی شیور نہیں ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے کا تاوان دیں ان بچوں کو چھوڑ دیں. جبکہ یہ ان لوگوں نے پاکستانی ایمبیسی تھائی لینڈ میں جو ہے وہاں پہ ای میل بھی کی ہے، جبکہ پاکستان سٹیزن پورٹل پر کمپلین نہیں آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سجاد مصطفیٰ صاحب نے، فارمر ڈائریکٹر ہیں FI کے. بہت شکریہ سجاد صاحب کے لیے وقت نکالا آپ نے. سجاد صاحب ذرا آسان الفاظ میں عوام کی، ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بتائے گا یہ جو گروہ ہیں جو نوجوانوں کو جھانسا دے کر نوکری کا دوسرے ممالک میں بلاتے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کی کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور کون سے ریڈ فلیگز ہیں جو نوجوانوں کو یا کسی بھی پاکستانی شہری کو نوٹس کر لینے چاہیے فوری سے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو اس جو فیملی وکٹم کی جو فیملی ہے ان کو چاہیے کہ یہ قریبی FIA کے آفس جائیں اور اپنی کمپلینٹ درج کروائیں. جو بھی ان کے پاس ایویڈنس ہے, جو موبائل نمبر ہے, جو واٹس ایپ ہے, جس پہ رابطہ ہوا, جو ٹکٹ تھی, ڈیٹیل تھی ان کی, وہ ساری پرووائڈ کریں تاکہ ان کا کیس جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے. وہ تھائی لینڈ کے ساتھ یا میانمار کے ساتھ وہاں جو بھی اتھارٹیز ہیں جہاں اس وقت ہے اس کو پراپر طریقے سے ٹریس کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ بیرون ملک امپلائمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کا جو پروٹیکٹر آف امیگرینٹ ہے وہ ہوتا ہے, ایک پراپر آفس ہے وہاں جو ہے. جتنی بھی ہماری جو رجسٹرڈ ہیں امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں وہ وہاں رجسٹرڈ ہیں, اور جو بھی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے باہر سے امپلائمنٹ آتی ہے وہاں پہ ان کو کسی نہ کسی کے تھرو رجسٹر ہوتی ہے. اور اس کا پرپز بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے. متعلقہ امبیسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ امبیسی سے بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کہ جو بھی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے وہ کس کمپنی ہے, اس کمپنی کی ڈیٹیل ہوتی ہے. تو اگر اس طریقے سے جائیں گے تو یہ اس طرح کے اغوا برتوان میں وہ نہیں پھنسیں گے. اور سجاد صاحب یہ چیز بھی ہوگی نا کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو نوکری کے لیے بلا رہے ہیں تو وہ آپ کو ورک ویزا ایشو کروائیں گے یا کوئی وزٹ ویزا ہوگا, یہ ذرا سا ہمیں کلیئر کر دیں. نہیں, سب سے پہلے تو ورک ویزا ہوگا, اور جب ورک ویزا ہوگا تو اس کا جو پاکستان سے جا ہی نہیں سکتا ورک ویزے پہ انلیس کہ اس کا پروٹیکٹر نہ ہوا ہو. مین کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو اس کی جو رائٹس ہیں, اس کو یہ نہیں کہ صرف اس کی لائف کو, اس کے رائٹس ہیں کہ اس کو جو ایز پر جو ایگریمنٹ جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, جو یہاں اس کا جو امپلائمنٹ پروموٹر ہے اس نے ایگریمنٹ کیا, کیا وہ فلفل ہوئی نہیں ہوئی. اگر اس کو ٹرم اینڈ کنڈیشن کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس پہ باقاعدہ اس کا پروسیجر ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ابھی آپ وزٹ ویزے پر آ جائیں, یہاں پر جب آپ آئیں گے آپ کی 1-2 مہینے کام آپ کریں گے تو پھر آپ کو ورک ویزا بھی ایشو کروا دیں گے, تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, اگر آپ اس کے زبانی بھروسے پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ رسک پہ ہیں نا, اپنے آپ کو خود رسک پہ ڈال رہے ہیں. پھر آپ اس کی مرضی پہ ہیں کہ وہ جو بھی آپ کا امپلائر ہے وہ آپ کو جس طریقے سے مرضی ٹریٹ کرے, پھر اس کی مرضی پہ ہوگا. لیکن اگر آپ پراپر پروسیجر کے ساتھ جاتے ہیں, اگر آپ پروٹیکٹ ہو کے جاتے ہیں, اگر وہ جو ہماری ہے اوورسیز امپلائمنٹ جو منسٹری ہے, مین پاور منسٹری ہے, اگر اس کے انڈر جو ہے امپلائمنٹ جو پروٹیکٹر آف امیگرینٹ ہے, اگر آپ اس کے تھرو جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی پروٹیکشن ہوگی, آپ کے رائٹس ہوں گے, آپ کو جو ایگریمنٹ ہوگا اس ایگریمنٹ کی شک کے مطابق جائیں گے, بالکل شک کے مطابق جائیں گے, تھرو پراپر چینل جانا چاہیے. بہت شکریہ سجاد صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے چیزوں کو بریک. ایک چیز انہوں نے کہا کہ فیملی کو چاہیے ایمبیسی سے رابطہ کریں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں اور اس گھنٹے کا آغاز کریں گے اور آپ کو ایک ذرا بڑے ایک ہاٹ ٹاپک پہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کل کراچی میں بڑا ڈسکس ہو رہا ہے. بھائی آپ کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں, کسی کے گھر گئے ہوں, کوئی بھی ڈسکشن ہو رہی ہو, چائے کے ڈھابوں بیٹھے ہو, گھوم پھر کر بات یہیں پر آ جاتی ہے, اور وہ ہے جی اجرک والی نمبر پلیٹس. اب یہ جو فیصلہ آیا تو پھر نمبر پلیٹس کے لیے سب کو کہہ دیا گیا, چاہے وہ بائک رکھتے ہوں چاہے وہ 4 ویلرز رکھتے ہوں, کہ سب نے نمبر پلیٹس چینج کرانی ہے. اب لوگ جو ہیں جب کروانے گئے تو وہاں پر تو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں, ان کی باری ہی نہیں آ رہی ہے. تو یہ سلسلہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اچھا, اب ہمارے جو شو ہے اس میں ہم نے اس پہ کافی ڈسکشن کی ہے. پھر ہم نے DIG ٹریفک کو اس پہ لیا تھا کہ بھائی کیا پبلک اس بارے میں اویئر ہے, پبلک کو پتا ہے, کیا پبلک کو ٹائم لائن پتا ہے کہ کس ٹائم تک انہوں نے یہ تمام تر جو ہے سب نے پلیٹ چینج کروانی. اچھا, انہوں نے کہا ہمارے شو میں کہ اس جیسی بھی آپ بنوا سکتے ہیں. اب اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ اچھا, میں نے جہاں تک میری معلومات ہے, کل جب میں نے کچھ شہریوں سے بات کی, خاص طور پر موٹر سائیکل سوار, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے چلے بننے کے لیے دے دی اپنی اجرک والی نمبر پلیٹ, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تب تک آپ جو ہے نا یہ نارمل نمبر پلیٹ استعمال کر لیں, اس جیسی نمبر پلیٹ استعمال کر لیں. اچھا, اس کا جو اجرک کا ڈیزائن ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کہیں پر ہے, کہتے ہیں ہم وہ لگا کے جا رہے ہیں, اس کے اوپر چلان کریں کہ آپ نے
نے فینسی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی ہے, وہ اتار رہے ہیں, نارمل لگا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اجرک والی نمبر پلیٹ کیوں نہیں ہے. تو یہ تمام تر مسائل, اور خاص طور پر جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ تو شدید پریشانی کا سوار ہیں, شکار ہیں. تو ایڈوکیٹ مشتاق تنولی نے عدالت میں دلائل دیے کہ یہ فوری نوعیت کا معاملہ ہے, ہزاروں گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے چالان ہو رہے ہیں, شہری پہلے سے جاری کردہ پلیٹس کی ادائیگی کر چکے ہیں جو حکومت سے منظور شدہ ہے, لہٰذا ان پر اضافی اخراجات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور حکومت کو نئی اجرک والی پلیٹس مفت فراہم کرنی چاہیے اور اس بنیاد پر جرمانے اور گاڑیوں کی ضبطگی روکنی چاہیے. اچھا یہ دیکھیں نا, اب یہ معاملہ اس طرح سے بن گیا کہ پھر یہ عدالت میں یہ معاملہ چلا گیا. اب وہاں پر یہ جو اس کے حق میں, اس کے مخالف میں جو دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو یہ کہ اب حکومت خود فراہم کرے, مفت فراہم کرے, کیونکہ لوگوں کے پاس جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو نمبر پلیٹس ہیں اس کے بدلے دیں, وہ انہوں نے پیسے دے کے لیے ہیں لوگوں نے. تو اب حکومت جو ہے وہ اضافی بوجھ ڈال رہی ہے تمام تر, آپ دیکھیں لوگوں پر, وہ ایک نئے سرے سے پیسہ اس پہ خرچ کریں گے. یہ درخواست گزار نے ایک موقف عدالت میں رکھا. اب عدالت کے ریمارکس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ چند ہزار روپے کا معاملہ ہے, اور یہ بھی کہا کہ عدالتی تعطیلات کے دوران اس معاملے کو ترجیح نہیں دی جائے گی, اور دیگر مقدمات بھی اہم ہیں جو کہ زیر التوا ہیں. سو یہ معاملہ عدالتی تعطیلات کے بعد اٹھایا جائے گا, یعنی کہ جون جولائی پوری تعطیلات ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ اگست میں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں, لیکن درخواست میں سیکریٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, موٹر وہیکل رجسٹریشن ونگ اور DIG ٹریفک کو فریق بنایا گیا ہے. تو یہ تمام آئی بلیو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ میئر امپورٹنس کا ہے, اور لیکن یہ ہے کہ چلے اس کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے. ایک میرا سوال ہے, بڑا جینوئن سوال ہے میرا, وہ یہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ عدالت میں ہے تب تک کیا جرمانے نہیں رکنے چاہیے یا جرمانے ہونے چاہیے, کیونکہ اسٹے تو نہیں دیا ہے, لیکن اب پھر یہ کہنا کہ جی آپ اس جیسی نمبر پلیٹ لگا لیں, اس سے بڑا ابہام پیدا ہوا. تو اس کنفیوژن کو ضرور حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے. چلیں جی, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو ایک بڑی اچھی اور ایک پازیٹیو خبر دیتے ہیں. سانگھڑ میں زمیندار کے ظلم کا شکار ہو کر معذور ہونے والی اونٹنی تھی کیمی, اس کے اوپر بھی ہم نے خبر بریک کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. بہت دل خراش واقعہ تھا اور بہت دل خراش مناظر تھے, بے زبان جانوروں کے اوپر اس نے زمیندار نے ظلم کیا تھا. کیونکہ وہ اس کی فصلوں میں گھس گئی تھی اور اس نے وہاں سے کچھ کھا لیا تھا, اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی. اب ہوا کیا کہ پہلی بار اپنی مصنوعی ٹانگ پر کھڑی ہو گئی ہے جی کیمی, اس کو مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی ہے. جانوروں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے 1 سال تک اونٹنی کا خیال رکھا. مشکلات کے باوجود رضاکاروں کی ٹیم نے حوصلہ نہیں ہارا. ہر رکاوٹ کے باوجود ٹیم نے میک شور کیا کہ کیمی اپنی چاروں ٹانگوں پر کھڑی ہو اور دوبارہ سے چل سکے. تو یہ مناظر آپ کے سامنے ہے اور دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کس طریقے سے وہ واپس کھڑی ہے, اینڈ she'll be able to walk again and live her life normally again to some extent. یہ واک بھی کرتی نظر آ رہی ہے. آپ یہ سوچیں, یہ بہت اچھی مثال قائم کی ہے, اور جب ہم اپنی سوسائٹی کو یہ میسج دیں گے کہ آپ نے بے زبان جانور کا بھی خیال رکھنا ہے, تو پھر لوگ ڈریں گے اس طرح کے کام کرتے ہوئے. اس زمیندار کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, لیکن ہم نے یہ جیسٹر دے کے, گورنمنٹ نے یہ جیسٹر دے کے بہت اچھا اسٹیپ دیا ہے, اور اسی طریقے سے ہم سب کو جی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے. Outstanding. Hats off to the تنظیم جنہوں نے کیمی کا خیال رکھا اور اس کے لیے یہ قدم اٹھایا. کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہے سوشل میڈیا پر کتنا زیادہ ریج تھا, کتنا زیادہ لوگوں کو غصہ تھا. اور سوشل میڈیا کی ایک بات اچھی ہے کہ جب اس طرح کے سوشل ایشوز آتے ہیں اور جب اس پہ پبلک سینٹیمنٹ سامنے آتے ہیں تو پھر اس پر ہم دیکھتے ہیں ایکشن بھی ہوتا ہے. تو آپ کی آواز بڑی پاورفل ہے. یس. اچھا جی, ہم جہاں پر ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں, ہم نے ابھی آپ کو کیمی کی بات بتائی. آپ نے عام طور پر سنا ہوگا ریبیز, جو کہ کتوں میں پائی جاتی ہے یہ بیماری. ہم نے یہ ایک نارمل پرسیپشن یہ ہے, لیکن کراچی میں گائے کے ذریعے ریبیز انسان میں منتقلی کا دنیا پہلا کیس رپورٹ ہو چکا ہے. مطلب گائے کے ذریعے انسان کو ریبیز ٹرانسفر ہوا. یہ ایک پہلا اور ایک منفرد کیس تھا جو ہم منظر عام پر آیا ہے. اچھا, یہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے گائے کے دماغی نمونوں میں ریبیز کی تصدیق کی ہے, اور عالمی طبی جریدے جرنل آف انفیکشن ڈیزیز نے اسے ریبیز گائے سے انسان میں منتقلی کا دنیا کا, سوچیں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, یہ دنیا کا پہلا دستاویزی یعنی ڈاکیومنٹری کیس ہمارے سامنے آیا ہے. ماہرین کے مطابق بوائن ریبیز کوئی نئی بات نہیں, لیکن کسی انسان کو گائے کے کاٹنے سے
ریبس لاحق ہونا ایک غیر معمولی تشویشناک ہے. آپ سوچیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور قربانی ہر سال ہوتی ہے, کتنی گائیں آتی ہیں, کبھی ہم نے واقعہ نہیں سنا کہ گائے نے کاٹ لیا, تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا حیران کن واقعہ ہے. گائے تو بڑا معصوم جانور ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, اور ویسے میں خود بڑا حیران ہوں کہ گائے سے ریبس منتقلی کا کتوں سے تو سنا ہوا, لیکن گائے سے سننا یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو پھر بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ لیب پروفیسر ڈاکٹر سعید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. ریبیز کیا ہے اور یہ کس قسم کا واقعہ تھا, یہ دونوں چیزوں پہ ذرا ایک دفعہ بریف کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. اس اہم موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ریبیز ایک وائرل انفیکشن ہے. لیٹن ورڈ اس کا مطلب ہے میڈنس. جس یہ ریبیز وائرس, لاسا وائرس اس کا ٹیکنیکل نام ہے, جس کے ذریعے پھیلتا ہے. اور یہ عموماً جو میملز ہیں اس میں یہ وائرس پہلے ہوتا ہے. عام طور پہ ہمیں صرف ڈاگ کا اس لیے پتہ ہے کہ اس ایریا میں جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں 90% جو کیسز ہوتے ہیں یوزولی وہ ڈاگ سے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور میملز ہیں جس کے ذریعے یہ وائرس پھیلتا ہے. انکلوڈنگ کاؤ بھی ہے, کیونکہ جو میملز پاسبلٹی ہے کہ لیکن اصل میں وائرس کا سرکولیشن میں آنا ضروری ہے, کیونکہ کاؤ جو ایسا ہے وہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں, گھر میں پالتے ہیں, تو اس میں وائرس کا آنا ان یوزول ہے. اگر اس کو کوئی جو ریبٹ ڈاگ ہے وہ کاٹے گا تو وائرس اس کے ذریعے پھیلے گا. تو یہ واقعہ یہ ہے جو یہ تقریباً کافی پرانا واقعہ ہے. تو ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی افیکٹڈ ڈاگ نے کاٹا ہو, یا یہ کوئی ایک بریڈ ہے خاص؟ نہیں, یہ بریڈ بالکل نہیں ہے. یہ ایک آئسولیٹڈ کیس ہے جس میں پہلے جو ریبٹ ڈاگ ہے اس نے کاؤ کو کاٹا, اور یہ پبلش آرٹیکل ہے جو کیس ہم نے اس پیپر کو پڑھا. یہ کافی پرانا واقعہ ہے کہ پہلے ایک فارمر جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے ہاسپٹل میں کہ اس کی گائے نے اس کو کاٹا, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بر وقت ایک اس میں اچھی چیز یہ ہے سب سے جو امپورٹنٹ عوام کے لیے کہ بھائی یہ فارمر اتنا اویئر تھا کہ اس کو پتا تھا, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے اور اویئرنیس کا, اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ کہاں جانا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کبھی بھی کوئی بھی جانور کاٹے تو متعلقہ جو صحت کے ادارے ہیں یا ڈاکٹر یا فزیشین ہے اس سے رابطہ کرنا چاہیے, تاکہ کوئی بھی جانور ہو. اس کے علاوہ ڈاگ کے علاوہ ہمارے ہاں ڈونکیز بھی ہے, یہ بھی کاٹ سکتے ہیں, کیمل بھی کاٹ سکتا ہے. جو میمل ہے اس میں خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو کسی آئسولیٹڈ جگہ پر, کسی دیہی علاقے میں, کسی فصل میں, کسی گھر میں کوئی ریبٹ ڈاگ کسی جانور کو کاٹ لیتا ہے, آپ نے بتایا ڈونکیز کو بھی کاٹ سکتے ہیں, بکرے کو کاٹ لیا, گائے کو کاٹ لیا, اس صورت میں کیا کرنا چاہیے, جانور کا کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل, اس میں یہ کہ تو عام کاٹنے جو روزانہ کے معمول کے مطابق ہم پیٹس رکھتے ہیں یا جانور رکھتے ہیں, تو جب تک جانور کا بیہیویئر نارمل ہے, یوزولی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جانور جو ریبٹ ڈاگ ہے اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. اس طرح جو ریبٹ کاؤ, اس کاؤ کی بھی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس کو بعد میں انڈر آبزرویشن رکھا گیا, اور اس میں جو ایسے علامات ظاہر ہوئے جو کہ نارمل کاؤ سے ڈفرینٹ تھے. تو یہ ہسٹری اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, مطلب بائٹ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن ہسٹری کہ بھائی وہ جانور کی ذہنی حالت کیسی تھی, وہ نارمل سے ہٹ کے تھی یا نہیں تھی, کیونکہ یہ ایسا جو جانور ہے وہ بہت ایگریسو بیہیویئر اس کا ہوتا ہے, بہت زیادہ جو نارمل سے ایگریسو ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کاؤ ایک بالکل ایسی جانور بے ذرا سا آرام سے نارمل بیہیو کرتا ہے, لیکن کوئی بھی جانور نارمل سے ڈفرینٹ بیہیو کرے گا تو یہ الرٹ سائن ہے. کیا چاہیے پھر پہلے تو اگر کسی کو اگر بائٹ کرتا ہے تو وہ تو ڈائریکٹ ڈاکٹرز اور اس کو دکھانا چاہیے. ادروائز اس طرح کے جو اینیملز ہیں, وہ جو اینیمل ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کو انڈر آبزرویشن رکھے, اور اس کا پورا پروسیس ہے. اگر وہ ریبڈ ہے تو اس کو طلب کرنے کا یا اس کو ٹکانے لگانے کا پورا طریقہ ہے. اگر پاسبل ہے اس کو سیو کرنے کا, ویکسینیشن ہے اس کے تھرو پاسبل ہے تو وہ بھی کرتے ہیں. ادروائز پھر کیونکہ یہ جو ایگریسو بیہیویئر آتا ہے از ٹو لیٹ دین, اس پہ آپ اینیملس کو آپ پھر بچا نہیں سکتے, بلکہ اس میں سیفٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کو سیفلی جو ہے ٹھکانے لگایا جائے یا اس کو طلب کیا جائے. تو وہ پراپر اس کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہمارا اینیمل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اس کو انفارم کرنا چاہیے. اگر کسی انسان کو کاٹ لیا, ظاہر ڈفرینٹ سٹیجز میں یہ آگے بڑھتا ہے, کسی بچے کو کاٹ لیا تو پتہ نہیں چل رہا, تو کوئی ٹیسٹ ہے جس سے پتہ لگوایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یا تو بہت اگنورینس ہے کہ بھئی نارمل بائٹ کو بھی بالکل اگنور کر دو, یا بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے. تو دونوں کا بیلنس ضروری ہے جب بھی جانور کاٹے. اور ایک تو یہ کہ جانور کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے کہ وہ ریبڈ ہے یا نہیں ہے. دوسرا فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ وہ وونڈ یا خود
کوشش کریں کہ وونڈس کو آپ سوپ اور ڈٹرجنٹ کے ساتھ تقریباً 10 سے 15 منٹ دھوئیں. وہ جو وونڈز ہے کہ اس میں جو وائرس ہے وہ وہاں سے نکل جائے, کیونکہ وائرس کو بہت ٹائم لگتا ہے بیماری کاز کرنے میں, کئی ہفتوں مہینوں سے لے کے سالوں تک بھی لگ سکتا ہے. تو یہ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے بہت زیادہ ہے جب بھی انجیکشن لگاتا ہے. اور اس میں یہ یوزفل ہے اگر ایون ریبٹ ڈاگ بھی کاٹ لے, اگر بر وقت ویکسین اور ٹریٹمنٹ دی جائے تو انسانی جان بچائی جا سکتی ہے. اچھا, اور پاکستان میں افیکٹو ویکسینز, افیکٹو کیور ہے ریبیز؟ بالکل, پاکستان میں اس وقت ریبیز کی ویکسین اویلیبل, بلکہ ڈاو یونیورسٹی خود پروڈیوس کر رہا ہے اور وہ پورے ملک میں پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. اگر ویکسین سمٹم کے بعد آپ دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بائٹ جب ہوگا اور تب آپ رپورٹ کریں گے تو وہ زیادہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ ریبڈ ہو یا نہ ہو. اب فوری طور پہ آپ, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بائٹ جو ہے ریبڈ ڈاگ کا یا نہیں ہے, تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. وہ پراپر اس نے کلیننگ کرنی ہے اور جو بھی متعلقہ ادویات ہے وہ, یا ویکسین کی ضرورت ہے ویکسین دیں گے, یا امینوگلوبولن بھی ہوتی ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اینیمل ہے اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے کہ اس میں سمٹم اگر ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس کا پھر 100% شور ہے کہ جو بائٹ ہے وہ ریبڈ اینیمل کا ہے. تو آبزرویشن بہت امپورٹنٹ ہے اور بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعید صاحب, بہت شکریہ. اور دیکھیں اکثر و بیشتر یہاں پر خبریں لگ جاتی ہیں جی گائے کے کاٹنے سے ریبیز جو ہے وہ منتقل ہوگا انسان کو. یہ ایگزیکٹلی فیکچوئل بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ گائے کو ایک ریبٹ ڈاگ نے کاٹا تھا, اس کے بعد وہ اس سے متاثر ہوئی, پھر وہ انسان سے منتقل ہوئی. تو گائے آر ٹوٹلی سیف, کاؤز آر ٹوٹلی سیف. یہ ایک پرٹیکولر ایک واحد کیس تھا جس کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اپڈیٹ بھی دیتے ہیں. اچھا صدف, اکثر ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں کسی محفل میں تو ہم بڑے فنی وے سے اس طریقے کو اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ او بچپن میں بڑی مار پڑی اماں ابا سے, یا اماں ابا نے گریڈز کے معاملے میں, پڑھائی کے معاملے میں بڑا مارا, میتھس میں بڑا ویک تھا تو اماں ابا بڑا مارتے تھے. اچھا یہ ہم نا اس کو بڑے لائٹر نوٹ پہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, بٹ یہ چیز اب سنگین ہوتی جا رہی ہے. یہ مسئلہ کہ بچوں کو گریڈز کی وجہ سے ایک گریڈز کی دوڑ میں شامل کرنا اس حد تک کہ ان کی ذہنی جو ہیلتھ ہے, جو مینٹل ہیلتھ ہے, اس کو نقصان پہنچے, یہ تشویشناک ہے. اور ہم خاص طور پر لڑکیاں اس چیز کے اوپر بہت متاثر ہوتی ہیں. اچھا آپ ہی دیکھیں, ایجوکیشن کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اس طرح کے کمپٹیشن میں پڑ جائیں. ایجوکیشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں, ایک معاشرے کا کارآمد شہری بنے اس پرٹیکولر فیلڈ میں جس میں آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں, چلیں آپ کسی ایک بڑے ایڈلٹ سے کہیں, ٹین ایجر سے کہیں تو سمجھ بھی آتا ہے, لیکن ایک بچے کے ذہن میں شروع سے یہ ڈال دینا کہ تم نے فرسٹ آنا ہے, تم نے سیکنڈ آنا ہے, نہیں تو میں جی یہ گھر میں بائیکاٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اور لڑکیاں بالخصوص, لڑکیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا کمپٹیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, کیونکہ لڑکیاں پڑھائی میں بہت زیادہ اس کو لے کے بڑی سیریس ہوتی ہیں, ان کو اچھے ہی مارکس لانے ہوتے ہیں, انہیں فرسٹ ہی آنا ہوتا ہے. اب سب فرسٹ نہیں آ سکتے, آپ سیکنڈ بھی آ جائیں تو کوئی بری بات نہیں, آپ اچھے نمبرز بھی لے آئیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, آپ ٹاپ 3 میں نہ بھی آئیں تو کوئی بس مسئلے والی بات نہیں, آپ پاس ہو جائیں تو اٹس اوکے. اور اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ دوبارہ بھی اس کو یو کین ٹرائی. تو یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں, یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ اس چیز سے متاثر ہوتی ہیں, یہ ہم نہیں کر رہے بیسیکلی. یہ اس حوالے سے سویڈن میں ایک تحقیق ہوئی اور اس میں تشویشناک انکشافات سامنے آئے. تحقیق کے مطابق اسکولوں میں کم عمری سے نمبر اور گریڈ کی دوڑ میں شامل ہونا بچوں, خاص طور پر لڑکیوں کی ذہنی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے. کمزور تعلیمی کارکردگی رکھنے والے بچوں میں ڈپریشن, اضطراب, خود اعتمادی کی کمی جیسے مطلب ڈپریشن, اینزائٹی اور لیک آف کانفیڈنس جیسے مسائل تیزی سے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکیوں پر اس کا اثر زیادہ ہو رہا ہے, جبکہ لڑکوں میں اس دباؤ کے نتیجے میں منفی عادات جیسے کہ شراب نوشی اور دیگر ذہنی دباؤ کی سرگرمیاں ان میں معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے. بھائی اس کا سمپلی ایک لائن ہے, آئی ایم ناٹ گڈ انف. یہ جب آپ سوچ لے لیں گے نا تو آپ کو کبھی بھی آپ اپنے اندر کانفیڈینس فیل نہیں کریں گے. تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے ماہر تعلیم فجر رابعہ پاشا. تھینک یو سو مچ فجر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا, ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جب چھوٹے بچے ہیں, ابھی اسکول جانا شروع ہوئے ہیں, کم عمر ہیں, نمبروں کی دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے جی اس کا بچہ دیکھو کیسے فرفر بولتا ہے, ہمارا بچہ جو ہے وہ پیچھے ہے تعلیم میں. تو یہ کتنا متاثر کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کو بچوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کو اصل میں ہم لوگ اپنے جب ایجوکیشن سسٹم دیکھتے ہیں اس میں نہیں اتنا ڈسکس کرتے. جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور اس پہ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم جو پرائمری لیول ہوتا ہے
اس میں بچوں کے لیے گریڈنگ سسٹم پہ اس طرح ایمفیسائز نہیں کرنا چاہیے. رادر جو آپ کا وہ سسٹم ہے یا وہ لیول ہے اس کے اوپر بچوں کی فاؤنڈیشن بلڈ کرنے کے ٹائم ہوتا ہے. بچوں کو ایتھکس سکھانا, بچوں کی سافٹ سکلز ڈیولپمنٹ, جیسے بچوں کی کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں. اگر کانفلکٹ ہو جائے, جیسے آپ کو پتہ ہے اگر آپ اسکول میں ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, بچوں کے بیچ میں بہت کانفلکٹس ہوتے ہیں اور بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح ایڈریس کریں, اس کو کیسے حل کریں. تو جو پرائمری لیول ہوتا ہے اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس کو بہت فوکسڈ رکھیں کہ گریڈنگ سسٹم ہو, اور وہ جو ایک کمپٹیشن اور دوڑ لگا کے ہم رکھتے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا اوائڈ کریں. اچھا فدر, یہ بتائیے گا کہ اب اسکولز میں کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے بچوں کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس بیلنسڈ رہے؟ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ابھی ہے, نہ صرف پاکستان میں, گلوبلی بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں, وہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جہاں پہ ٹیچرز آر ناٹ ویل ٹرینڈ ٹو رسپونڈ ٹو دا نیڈز آف دا چلڈرن. تو ٹیچرز ٹرین ہوتی ہیں کہ آپ کا ایک کریکلم ہے, آپ نے بچے کو سکھانا ہے, اور ٹیچر کی پرفارمنس اس چیز پہ میجر کی جاتی ہے کہ وہ بچہ کیا, ہر اس کی کلاس کیا رزلٹ لے کر آ رہی ہے. تو اس میں ٹیچر کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے اور وہ پریشر پھر آگے بچے کے اوپر ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بہت ضرورت ہے اگین کہ ایک تو ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمز لانے کی, کہ اور ٹیچرز کی پھر ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیچرز پہ انویسٹمنٹ پہ, اس چیز پہ کہ ٹیچرز کو پتا ہو کہ آپ نے جو آپ کا کلاس روم, آپ کا کریکلم ہے, وہ آپ نے کیسے انگیجنگ کرنا ہے. اور دنیا بھر میں بہت زیادہ ماڈلز اس وقت موجود ہیں جو آپ پلے بیسڈ لرننگ فار ایگزامپل ہے, آپ کی پریکٹیکل بیسڈ لرننگ ہے, کہ بچے کو بجائے آپ رٹا لگوا رہے ہیں یا میمورائزیشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں. اس طرح یہ جو ہے آٹومیٹکلی چیزوں میں بہت زیادہ بیلنس آتا ہے, بچے میں کریٹیکل تھنکنگ سکلز بڑھتے ہیں, اور بچہ چیز کو سمجھتا ہے بجائے اس کے کہ وہ رٹا لگا کے اس کو یہی ہے کہ میں نے جو ٹیچر نے سکھایا ہے میں نے بس وہی امتحان میں لکھنا ہے تو میں فرسٹ آ جاؤں گا. اچھا فجر, ہم بات کریں تو اب ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بالکل ناگزیر ہو گیا ہے, بہت ضروری ہو گیا ہے. تو اسکولز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ انٹیگریٹ ہونی چاہیے ٹیکنالوجی, کیونکہ ایک گلوبل ہماری نیڈ ہے, ڈیمانڈ ہے, ہم اس طرف جا رہے ہیں. بچوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کو فل فلیج ٹیکنالوجی پہ نہیں جانا چاہیے, بیکاز اگین وہی چیز ہے کہ یہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ امپیکٹ کرے گی. ایک کتاب کا ہاتھ میں پکڑنا اور کتاب سے پڑھنا اور ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کرنا اور بچوں کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ چیز کو ڈسکس کر کے سمجھنا, اور پھر اس کو کرنے میں جو ایک آپ سمجھیں کہ وہ آپ کو سپورٹ سسٹم جو آپ کا کریٹ ہو جاتا ہے, وہ ٹیکنالوجی اگر آپ صرف انٹروڈیوس کر دیں گے, اٹیک پہ فل فلیج چلے جائیں گے, تو وہ آپ کو وہ سپورٹ سسٹم آپ کا مس آؤٹ ہو جائے گا. ہم نے کووڈ ڈیز میں فار ایگزامپل یہ دیکھا کہ ہم بچوں میں بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز آ گئے تھے, کیونکہ بچے جو تھا وہ آپ کا اسکول فرام ہوم چل رہا تھا, آن لائن لرننگ پہ زیادہ فوکس تھا, اور اس میں بچوں کی نہ ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشنس تھی, نہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ انٹریکشنس تھی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کا لاس آف لرننگ بہت زیادہ تھا اس ٹائم پیریڈ. اچھا, بچوں کی تعلیم میں والدین کی شمولیت, والدین کا انپٹ, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو آف کورس پیرنٹس کی شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو فرام پریشر پوائنٹ آف ویو کہ جو جب پیرنٹ کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ ہوگی تو پیرنٹ بھی بچے کے اوپر اس طرح پریشر نہیں کریٹ کرے گا. جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے, اس کو اسکول کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے, ٹیچر کی طرف سے بھی پریشر ہوگا, اس کو ماں باپ کی طرف سے بھی پریشر ہوگا, اور وہ بچہ جس کی بھی برین ڈیولپمنٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی, اس سے بہت زیادہ بڑی ایکسپیکٹیشنز اس کے آگے رکھ دی جاتی ہیں. جو بچے بیسکلی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ایکسپیکٹیشنز میٹ کرنی ہے. اسی لیے پیرنٹس کا انگیج ہونا بچے کی ایجوکیشن میں بہت ضروری ہے, تاکہ ان کو بھی سمجھ ہو کہ ان کا بچہ کہاں پہ اسٹرگل کر رہا ہے, اور وہ اس کو کس طرح بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ پریشر کریں کہ بھئی تم پڑھ نہیں رہے. جیسے اکثر ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اور ایون ٹیچرز بھی یہ کہیں گے کہ تم دھیان نہیں دیتے ہو, تم خیال نہیں کرتے ہو, یا تم پڑھتے نہیں ہو, یا تم عقل مند نہیں ہو, تو آپ بچے کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح یہ چیزیں جو ہیں بچے کے لیے اور خراب ہو جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جو ہمارا کیریکولم ہے, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اور جو پڑھایا جا رہا ہے, اس میں تبدیلی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں اگین میں وہی بات کروں گی کہ سب سے زیادہ جو ہم ریفارمز کی جو بات کرتے ہیں وہ یہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ایک
آپ پہلے تو دیکھیں ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہر ایج گروپ پہ بچے کو کتنا سیکھنا چاہیے یا اس کو کتنا علم حاصل ہونا چاہیے. آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں, آپ ریلیجن کی بات کرتے ہیں, کلچر کی بات کرتے ہیں, بہت ہم انگلش, میتھس, اردو, یہ سارے سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ جتنا بھی, ایک تو وہ اس کو ہمیں اوور لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دو کہ بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سیکھتا بہت زیادہ ہے, اس کی سیکھنے کی کیپیسٹی اس وقت اگر میں اس عمر میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میرے سے کہیں زیادہ ہوگی اس کی سیکھنے کی بھی اور یاد رکھنے کی بھی. لیکن اس کو سکھانا کیسے ہے, وہ سارا جو ہے دیٹس ویئر اٹ چینجز. ہر چیز بدل جاتی ہے. اگر ٹیچر اچھی طرح سے ویل ٹرینڈ ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس نے ایکٹیویٹی بیسڈ کیسے بچوں کو سکھانا ہے یا ایگزامپلس دے کے بچے کو کیسے سکھانا ہے, یا اگر وہ آئی ڈونٹ نو سائنس پہ پڑھ رہے ہیں تو بچے کو کلاس روم سے باہر لے جا کے فزیکلی اس کو کیا ایکسپیریمنٹ وہ کرا سکتے ہیں یا فزیکلی کیا چیز دکھا سکتے ہیں, اور اسکولس کو بہتر طریقے سے اکوپ کیا جائے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں بچوں کو بہتر طریقے سے ان کی نالج اور ان کی لرننگ میں اضافہ ہو, نہ کہ صرف وہ کلاس روم میں بیٹھ کے ایک جو ہے رٹا ماڈل کے سسٹم پہ ہم چلتے رہے اور انہی بچوں کو ہم عقل مند سمجھیں جو سب سے زیادہ میمورائز کریں. رائٹلی سیٹ. بہت شکریہ فجر. اور ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اکثر اپنی محرومیاں یا اپنے فیلیئرز اپنے بچوں کے ذریعے اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس تمام تر پروسیس کے اندر وہ اپنے بچوں کو ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے کا دماغ سائنس میں نہیں چل رہا تو میتھس میں چل رہا ہوگا, میتھس میں نہیں چل رہا تو آرٹس میں چلے گا, آرٹس میں نہیں چلے گا تو آؤٹ ڈور اسپورٹس میں چل رہا ہوگا. تو اس کو پہچانیں, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, دیکھیں اس کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے, وہ کس کمیونیکیشن. دیکھیے ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. اور آپ کو ایک بڑی اچھی اور انٹرسٹنگ خبر دیتے ہیں آتے ساتھ ہی. امریکہ میں ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز میں پاکستان کے پولیس کے جوان چھائے رہے اور چھا گئے. جی, ریسلنگ کے مقابلوں میں ملتان پولیس کے پہلوان کے بعد اسلام آباد پولیس کے جوان نے باکسنگ میں سلور میڈل حاصل کیا ہے, اور باکسر علی نواز نے 86 کلو گرام کروز ویٹ کیٹیگری میں سلور میڈل اپنے نام کیا. اور گولڈ میڈل باؤٹ میں علی نواز نے آسٹریلیا کے باکسر کا بہت سخت مقابلہ کیا. اچھا, ویسے یہ بہت سخت مقابلہ تھا, دا آسٹریلین حریف واز ویری اسٹرانگ, بٹ دین اگین انہوں نے ان کو شکست دی اور قسمت نے جو آسٹریلین کھلاڑی تھے ان کا ساتھ نہیں دیا. علی نواز کا تعلق تو حیدرآباد سے ہے اور انہوں نے تربیت لیاری میں حاصل کی. اور سوچیں, اب وہ اسلام آباد پولیس میں بطور کانسٹیبل خدمات انجام دے رہے ہیں. انہوں نے ورلڈ پولیس گیمز میں شاندار کارکردگی سے عالمی سطح پر نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ اسلام آباد پولیس کے لیے بھی تاریخ رقم کی ہے. تو چلیں کیوں نہ پھر انہی سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کانسٹیبل علی نواز. علی, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اینڈ بہت بہت کانگریچولیشن. تو سب سے پہلے یعنی آپ کو سلور میڈل ملا, اس کی مبارک ہو. 1 پوائنٹ سے آپ رہ گئے گولڈ میڈل جیتنے سے, تو یہ پہلے تو بتائیے گا مقابلہ کتنا ٹف تھا اور کیا آپ کی فیلنگز ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقابلہ میرا فائنل جو تھا آسٹریلین حریف کے ساتھ تھا, مکی کارٹر, اور وہ کہ کامن ویلتھ گیمز کا میڈلسٹ بھی تھا. تو پہلا راؤنڈ بھی میں بہت اچھا کھیلا, دوسرا راؤنڈ بھی بہت اچھا کھیلا, تیسرے راؤنڈ میں کیونکہ اس کے کچھ پوائنٹ لیڈ تھے مجھ سے ججز کے نزدیک, تو صرف 1 پوائنٹ کی وجہ سے وہ مجھ سے جیت گئے. لیکن آپ کی کارکردگی بڑی اس کو قابل ستائش رہی اور آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ان کے اگینسٹ. ورلڈ پولیس گیمز میں کتنے ملکوں کے باکسرز شریک تھے, اور یہ آسٹریلوی حریف کے علاوہ آپ نے اور کتنے ملکوں کے کھلاڑیوں کے ساتھ فائٹ کی؟ میری دیکھیں اس میں 3 فائٹیں ہوتی ہیں. کوارٹر فائنل مجھے بائے مل گیا تھا, میں سیمی فائنل میں کوالیفائی کر گیا تھا. سیمی فائنل میں انڈیا کے باکسر کے ساتھ میری فائٹ تھی جس کے میڈیکل ایشوز بنے تھے, تو اس میں اس کو انفٹ ہونے کی وجہ سے میں فائنل میں سیدھا کوالیفائی کر لیا. تو میری آسٹریلیا کے ساتھ فائنل فائٹ تھی. اور علی, ذرا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیم جو ہے اس میں شرکت کا آپ کو موقع کیسے ملا, اور پھر آپ کی ساری ٹریننگ کہاں ہوئی ہے, یہاں پر ہوئی ہے یا پھر باہر جا کے, کیسے آپ کی جرنی شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں, میں 2010 میں جب ایک چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا تب باکسنگ کا آغاز میں نے کیا. سر قرار ہمارے ہوتے تھے حیدرآباد میں ان کی اکیڈمی سے. 2019 میں نے بطور کانسٹیبل اسلام آباد پولیس جوائن کی, اور اس سے پہلے جب میں باکسنگ کرتا تھا اسلام آباد پولیس جوائن کرنے سے پہلے, تو میں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں. اسلام آباد پولیس جوائن کرنے کے بعد نیشنل لیول پہ میری اچھی کارکردگی رہی ہے. اینڈ اس کے بعد 2024 کے نومبر میں مجھے اس گیمز کی انویٹیشن موصول ہوئی,
اور جیسے ہی مجھے انویٹیشن موصول ہوئی تو میرے آئی جی صاحب نے مجھے فل سپورٹ کی ہر طرح سے. میرے ایس ایس پی سیکیورٹی صاحب تھے, انہوں نے میرے ویزا پروسیسنگ میں ہیلپ کی. میرے اے آئی جی لاجسٹک سر عبدالحق کامرانی صاحب نے میری بہت ہیلپ کی. تو یہ صرف میری کامیابی نہیں ہے, میرے افسران کی بھی کامیابی ہے, ان کا بہت اچھا ساتھ تھا میرے ساتھ اس سارے جرنی میں, تو یہ میں سب حاصل کر سکا ان کے لیے. تو اسلام آباد پولیس کو ویسے کب اس بات کا ادراک ہوا کہ آپ بہت اچھے باکسر ہیں؟ دیکھیں میں اپنے تھرو آؤٹ جو ڈیوٹیز تھیں, میں اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ اپنا ورک آؤٹ بھی کرتا تھا. میری 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی, 8 گھنٹے کی. ہم لوگوں کی پولیس کی ڈیوٹی بہت ٹف ہوتی ہے, پبلک کے ساتھ ہمارا ڈیوٹی کا ہوتا ہے روٹین, تو اس کے اندر میں ٹائم اپنا مینیج کر کے 2 گھنٹے اپنی ٹریننگ کو بھی دیتا تھا, اپنی ڈائٹ پوائنٹ پہ رکھتا تھا. ہم لوگ کیونکہ ہمیں ڈائٹ کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ہم کہیں پہ ایسی جگہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے جہاں ہمیں کوئی اچھی خوراک نہیں مل پاتی ہے, لیکن میں اپنے ساتھ میل پریپیئر کر کے لے جاتا تھا ساتھ, تاکہ میں ایک اچھے میل لے سکوں, میری فٹنس نہ خراب ہو. تو ان سب چیزوں کا میں بہت خیال رکھتا تھا. مطلب ماشاء اللہ آپ بہت آرگنائزڈ ہیں. تو ذرا آپ بتائیں آپ کی ڈائٹ تھی کیا, ہے کیا ڈائٹ؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ میل پریپیئر کر کے لے جاتے تھے. جی دیکھیں, ڈائٹ میری اتنی زیادہ کوئی ٹپیکل نہیں ہے. میں بوائل ایگس, بوائل پوٹیٹوز, بوائل رائس اینڈ جو ہول ویٹ کی روٹی ہوتی ہے وہ ہم نے بہت زیادہ نہیں کھانا ہوتا, کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایتھلیٹس بہت زیادہ کھاتے ہوں گے. ہم لوگ بہت تھوڑی تھوڑی ڈائٹ کرتے ہیں, تو کیونکہ ہمارا ویٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, فائٹ میں ہم نے اپنی کیٹیگری میں رہنا ہوتا ہے. اگر ہمیں 1 kg بھی اوپر ہو جائے تو ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں ہمارے ویٹ سے باہر. تو علی اب آگے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ آگے کون کون سے ایونٹس میں آپ نے جانا ہے, کون کون سی فائٹ لڑنی ہے, کیا گولز ہیں؟ جی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس طرح کی ٹریننگ, اپنی ٹریننگ لیولز کو اپ گریڈ کروں, اور اس کے بعد میں اپنا پرو ڈیبیو کروں. پرو ڈیبیو کے ساتھ ساتھ اگر مجھے چانس ملتا ہے اس طرح پہ کہ میں اولمپک جو کہ لاس اینجلس میں ہو رہے ہیں موسٹ پروبیبلی, یا لاس ویگس میں 2028 میں, اس میں شرکت کروں انشاءاللہ. اپنے ملک کا, اپنی قوم کا ادھر بھی نام روشن کروں انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں, اور ظاہر ہے جب ایسے گولز ہوں گے تو پھر اس کے لیے انسان آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اچھا, آپ کی جو اسلام آباد پولیس میں خدمات ہیں وہ ذرا بتائیے گا ہمیں. جی میری اسلام آباد پولیس میں جو خدمات 2019 میں نے جوائن کیا تھا, اور ہماری ریکروٹمنٹ تقریباً 14 مہینے چلی تھی. اس کے بعد میں 2020 دسمبر کے اندر پاس آؤٹ ہوا, اینڈ اس کے بعد میں نے جنرل ڈیوٹیز کافی کی تھی. جب میں نے نیشنل لیول پہ شرکت کی تو میرے افسران کو پتہ لگا, میرے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر صاحب کو پتہ لگا, آئی جی صاحب کو پتہ لگا, تو انہوں نے میرے کو ریلیز کیا ڈیوٹی سے, ریلیکس کیا کہ بیٹا آپ اپنی ڈیوٹی کو تھوڑا ٹائم دو اور اپنی ٹریننگ کو زیادہ ٹائم دو. تو انہوں نے میرے ساتھ کافی ہیلپ کی ہے, تو میں یہ سب حاصل کر سکا. اگر ان کی ہیلپ نہ ہوتی, ان کی سپورٹ نہ ہوتی, تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا. ہاں بالکل, وہ کہتے ہیں آپ بس کام کرو اور ادھر ادھر جو ہے نا آپ دماغ نہ لگاؤ, تو پھر آج آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور مقابلے بھی نہ ہوتے. اور ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا. دعا گو ہیں ہم آپ کے لیے کہ آپ کے جو خواب ہیں وہ پورے ہوں, اولمپکس میں آپ جائیں. بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں ایتھلیٹس ہمارے, سو ان کے لیے ہم بیسٹ آف لک, اور بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. اچھا جی, بات کرتے ہیں اس ڈال کی جس کے لیے پوری دنیا کریزی ہوئی, لبوبو. یہاں تک کہ پاکستان میں بھی لبوبو آ گیا. اب لبوبو کیا ہے, کون ہے؟ اب سوری ٹو سے, ڈالز ہوتی نا کیوٹ سی, پیاری سی, یہ ڈال it's not cute. I don't want to use the word ugly, but it is not cute at all. But Sadaf, this is why it was trending. This is why it was viral. کیونکہ وہ نارملی بیوٹی اسٹینڈرڈس کے اوپر بنی ہوئی ڈال نہیں تھی, وہ ایک اگلی ڈال ہی تھی with spiky teeth and everything. یہ تو ڈرا, اس کی آنکھیں بھی لال ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اب بیسیکلی جو پاپ مارٹ ہے لبوبو بنانے والی کمپنی, اس کے جو سی ای او ہیں وہ دنیا کے کم عمر ترین سی ای اوز میں شامل ہو گئے ہیں, جو کہ ایک بلینئر ہیں. بالکل, وہ چین کے سب سے کم عمر ارب پتی بننے کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں. لبوبو گڑیا کی مقبولیت نے 38 سالہ وانگ نننگ کی دولت کو 22.1 بلین ڈالر تک پہنچا دیا ہے, جو صرف 1 سال میں 3 گنا اضافہ ہے. اور ان کی لبوبو گڑیا نے نوجوانوں, خصوصاً جو جینزی صارفین ہیں, ان کو دیوانہ بنا رکھا ہے. بھائی آپ کو ہم بتائیں ہو کیا رہا ہے, ایک تو جب آپ اسے آرڈر کرتے ہیں نا تو آپ کو کوئی چوائس نہیں ہوتی, وہ جو ڈال بھیجیں گے وہ ایک سرپرائز ہوتا ہے. تو لوگ اب ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ کیمرے کے سامنے اوپن کرتے ہیں بیگ کو, اور اس میں سے جو بھی ڈال نکلتی ہے وہ جیسی بھی شکل کی ہو, جیسے بھی کلر کی ہو, وہ کہتے ہیں واو, اس پہ خوش ہو رہے ہیں. لمبی لمبی لائنز لگی ہیں, باقاعدہ اس کے لیے بینڈی مشین بنائی
گئی ہیں اور وہاں پر جی 15 منٹ میں تمام کی تمام بک جاتی ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی کوئی فرینڈ ہے بھائی. ہاں جی, وہ میرے اب ہوا یہ کہ بیسیکلی لبوبو کے بارے میں ایک کانٹروورسی کانسپریسی تھیوری سٹارٹ ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ کرسڈ ہے. تو میرے ایک دوست نے منگوائی, وہ جب اس نے گھر میں رکھی ہوئی, اس کی اماں کہتی ہیں کہ گھر میں بجلی بھی جاتی ہے, وہ کہتی ہیں تو گڑیا لے کے آیا اس کی وجہ سے گھر میں بجلی جا رہی ہے. دودھ والا لیٹ ہو جاتا ہے, دودھ والا لیٹ ہو گیا تو مجھے بتا رہا ہے کہ اماں کہہ رہی ہیں گڑیا گھر سے نکال دے, دودھ والا نہیں آ رہا ٹائم پہ. اماں ایسی کرتی ہیں, میری تو اچھی خاصی پیاری گڑیا بچپن میں نکلوا دی اماں نے, اماں یہی کرتی ہیں. لیکن یہ کہ آپ کے وہ بیچنا چاہ رہے ہیں, وہ بیچنا چاہ رہے ہیں باکس آف 6 ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ 150K میں لے لو میرے سے. 1.5 لاکھ میں سوچیں کون لے گا, کوئی وہ بھی بھی نہیں, میں تو نہیں لوں گا. ہم جائیں گے بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور پولیو کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں ہم بڑی ڈسکشن کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ پولیو فری ہو جائے. اب پشاور سے خبر یہ ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پشاور میں پولیو کی جانب اہم پیشرفت, پولیو کے خاتمے کی جانب اہم پیشرفت ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2 سال بعد تمام ماحولیاتی نمونے وائرس سے پاک کیے گئے ہیں. اور قومی ادارہ صحت کی پولیو کے خاتمے کی لیبارٹری نے تصدیق کی ہے کہ 2 سال سے زائد عرصے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پشاور کے تمام 6 ماحولیاتی ٹیسٹنگ مقامات پر پولیو وائرس کی رپورٹ, موجودگی کی رپورٹ جو ہے وہ نیل آئی ہے. اور اگرچہ ملک کے دیگر حصوں سے 11 نمونوں میں وائرس پائے گئے, لیکن ماہرین اسے خطرے والے علاقوں میں پولیو کے خاتمے کی کوشش کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے. کیونکہ اب سوچیں اسلام آباد جی بی میں بھی ہم سن رہے ہیں کیسز ہو گئے, اور پشاور سے کیونکہ اٹ از ویری کلوز ٹو افغانستان, پھر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جی بارڈر کراس ہونا ہے, ساری چیزیں, تو اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے, یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے. لیکن پشاور سے خبر آنا اٹس اے ویری پازیٹیو سائن اور بڑی خوشائن خبر ہے. لیکن یہ بھی جاننا پڑے گا کہ پشاور میں کیا ایسے اقدامات ہوئے ہیں جہاں پر جس کی وجہ سے پولیو بالکل پولیو فری ہو گیا ہے پشاور. اینڈ یو آر رائٹ وین یو سیڈ کہ جی بی میں بھی ہم نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا کہ کیس رپورٹ ہوا ہے, تو پولیو جو ہے وہ اسپریڈ ہو رہا ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہماری گورنمنٹ کی ہماری بھرپور طریقے سے یہی کوشش ہے کہ ہم اویئرنیس اسپریڈ کریں, پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلائیں آپ لوگ, اور جو پولیو ورکرز ہیں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں, اینڈ اب ہم مل کے ہم سب جو ہے ملک کو پولیو فری کریں ایز سون ایز پاسبل. اچھا جی, کچھ خبریں بڑی حیران کن ہوتی ہیں اور پھر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا پاسبل ہوا کیسے. ایسی خبر بھارت سے آئی اور یہ حیرت انگیز واقعہ وہاں پر رپورٹ ہوا. واقعہ یہ ہے کہ جی وہاں پر غار میں ایک روسی خاتون اور ان کی بچیاں منظر عام پر آئیں. اچھا, یہ کب سے رہ رہی تھیں, یہ سب سے حیران کن کر دینے والی بات ہے. ریاست کرناٹکا کے جنگلات میں برسوں سے اس غار میں مقیم ہے. 40 سال اس روسی خاتون کی عمر ہے اور ان کی 6 اور 4 سالہ بیٹیاں وہ موجود تھیں. اب اندازہ لگا لیں کہ یہ کب سے یہاں پر رہ رہی ہیں, انہیں کھانا پینا کہاں سے مل رہا ہے. کھانا پینا وہ جنگل سے فروٹس وغیرہ پہ گزارا کری ہوں گے. جب تحقیق ہوئی تو بھارتی پولیس کے مطابق خاتون کا ویزا 8 سال قبل ختم ہو چکا تھا, اور جو خاتون ہے نینا, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ روحانی سکون اور قدرتی زندگی کے تجربے کے لیے جنگل میں رہ رہی تھیں. مقامی پولیس کے مطابق 2017 میں بزنس ویزے پر بھارت آنے والی خاتون کا مقامی سسٹم میں کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں, اور خاتون اور بچیوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے اب قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے روحانی سکون اور قدرت کو, نیچر کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے ملک میں نہیں مل سکتا غیر ملکی طریقے, لیکن غیر قانونی طریقے سے تو نہیں رہا جا سکتا نا کسی ملک میں, وہ بھی کسی غار کے اندر, وہ بھی بچیوں کو ساتھ لے کر. روحانی سکون غیر قانونی طریقے سے, روحانی سکون غیر قانونی طریقے سے یہی کہا جا سکتا ہے, خاص طور پر جب بچے آپ کے ساتھ. اچھا جی, ہم اجرک کے معاملے پر آ جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بیانات کافی آ رہے ہیں, خاص طور پہ MQM اور جماعت اسلامی. اب گورنر سندھ کامران ٹسوری سے صحافی نے اجرک والی نمبر پلیٹ کے حوالے سے سوال کیا, تو گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ ایک صحافی کہتا ہے جی کہ اجرک نمبر پلیٹ نہ لگانے پر عوام کو مشکلات ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اجرک سندھ کی تہذیب, ثقافت اور عزت کی علامت ہے اور ہمیشہ تحفے کے طور پر دی جاتی ہے. تو ہماری یہ روایات ہیں, صوبائی روایات ہیں, اس کے احترام میں جو اجرک والی نمبر پلیٹ ہے اسے پہلی بار فرسٹ ٹائم جب لگ رہی ہے تو پہلی بار بلا معاوضہ بطور تحفہ دی جائے. سو یہ گورنر کامران ٹسوری صاحب کا ورژن ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی اجرک تحفتاً دی جاتی ہے, روایت ہے, ثقافت ہے, عزت احترام کی علامت سمجھی جاتی ہے, تو لوگوں کو یہ نمبر پلیٹس جو ہیں پھر فری آف کاسٹ دی جائیں. بالکل جی, کہ سندھ حکومت اس میسج کو کیسے ریسیو کرتی ہے. ٹرو. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 پہ. اپنا بہت بڑا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.